बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है? वैसे साइम, एक बात मैं सोच रही थी, वो ये कि आधा साल गुजर गया है, ऑलमोस्ट आधा साल जंगों में गुजर गया है। जंगें देखते देखते आधा साल, अब ये मजीद आधा साल हमें क्या दिखाए? अल्लाह बस खैर का वक्त दिखाए हमें। लेकिन आपको पता है कि मौसम खुशगवार होने की उम्मीद है इस हफ्ते, और बल्कि भी तुम्हें हेडलाइन से पढ़ा था कि आंधी झक्कड़ चलने का इम्कान है। कराची की बात मैं कर रहा हूँ, और साथ में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। अच्छा, मैं यकीन नहीं करी तो मैंने थोड़ी सी ऐसे करते ना, चुटकी काटी अपने कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन सोचे हम मौसम से लड़ रहे हैं और हम जंगों से लड़ रहे हैं, तो ये एक माहौल बना हुआ है दुनिया का। लेकिन फाइनली अब चीज़ें जो है हमारे सामने, आज हम ऐसे आपसे बात कर रहे हैं कि एक अमन का माहौल है, लेकिन गाज़ा में अभी भी वही सूरत हाल है। मुझे सारे सिनेरियो में था, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट जो था, जो ओरिजिन था इस सारे कंटेंशन का, ये कॉन्फ्लिक्ट का, वो था जी गाज़ा, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद दोनों मुल्कों में हम देख रहे हैं कि अब पीस है, अमन है। ईरान इसराइल की मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ से बात जो है अब सीज़ फायर जो है अब दोनों मुल्कों ने सेलिब्रेट भी करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर ईरान में हमने बड़े सेलिब्रेशन के मनाज़र देखे। और वहाँ पर तो जो ईरानी हैं वो तेहरान में ये कह रहे हैं कि अब हम सैर व तफरीह के लिए निकलेंगे, और वो जाहिर सी बात है प्लान कर रहे हैं और खुश हैं। जंग बंदी जो है वो एक खुशाइन चीज़ है, अमन का पैगाम है। एंड देन अगेन वी वांट दिस द सेम पीस इन गाज़ा एज़ वेल। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा में भी पीस करवा दें, फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में भी, तो हैट्स ऑफ टू हिम। अगर ऐसा हो जाए तो ये तमाम तर चीज़ें। अच्छा जी, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, एक हमारे पास अपडेट है कराची से, वो शामिल कर लेते हैं। वो ये है कि हाँ जी, इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे? इससे पहले हम बात कर रहे थे मौसम की और सीज़ फायर की और अमन की बात कर रहे थे। लेकिन इस सब बात में कल हमने एक चीज़ देखी, वो ये कि जब बड़े भाई ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया, उसके बाद छोटे भाई ने फिर जाके शरारत की और बड़े भाई खफा हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। छोटे भाई ने फॉल्स फ्लैग करना शुरू किया। छोटे भाई ने ये बोला कि भाई ईरान ने मिसाइल दाग दी हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ये रिपोर्ट होना शुरू हो गया, फॉक्स न्यूज़, इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उनको जो बावसूख ज़राए, उन्होंने फाइनली ये बताया कि ये ईरान ने नहीं किया था, ये इसराइल ने किया था। काफ़ी गुस्सा वैसे उन्होंने किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने जंग बंदी करा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ जंग बंदी करा दी है, कहते हैं था, यानी कि रजीम चेंज मकसद नहीं था। चाहता था तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक आ जाएं। रिजीम चेंज होता ना तो बहुत अफरा तफरी मच जाती, जिसका फ़ायदा नहीं था। सो डोनाल्ड ट्रंप अपनी लॉजिक हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कैसे सोच रहा है। ईरानी बहुत अच्छे, एक बार फिर से उन्होंने तारीफ़ों की जो कहते हैं ना पूरी एक लिस्ट निकाली उन्होंने कि ईरानी दे आर वेरी नाइस पीपल, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कारोबारी लोग हैं, अच्छे, बहुत अच्छे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा तेल है। तो आपको जरा एक दफा सुनाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड का ऑप्शन उन्हें नजर आ गया, तेल नजर आ गया। जरा सुनते हैं, फिर इसमें मजीद बात भी करते हैं। Want to see regime change in Iran? Oh, if there was, but I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. We don't want to see so much chaos. You know, the Iranians are very good traders, very good business people. And they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. अच्छा, इसकी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे दूं। अब ये बयान के बाद ना, जो रज़ा पहलवी साहब हैं, और ये ऑथेंटिक खबर है, मैंने नहीं बनाई, दिस इज़ नॉट मेड अप। उन्होंने अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे डोनाल्ड ट्रंप को। रज़ा पहलवी ने डोनाल्ड ट्रंप को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया, नाराज हो गए वो। रज़ा पहलवी माइट बी क्राइंग इन कॉर्नर, बट डोनाल्ड ट्रंप को जो गुस्से की और हम जो खफा होने की बात कर रहे थे, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब इस इंटरव्यू से पहले सदर ट्रंप ने ये कहा कि इससे पहले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर उन्होंने ये बात कही कि इसराइल से वो नाराज़ हैं। क्लियरली बोला उन्होंने, उनका कि आई एम वेरी अनहैप्पी विद इसराइल, आई एम अनहैप्पी विद ईरान एज वेल, बट इसराइल से मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने जंग बंदी का ऐलान कर दिया था और मैंने कहा था कि 12-12 घंटे कहीं से कोई रॉकेट, कोई ड्रोन, कोई मिसाइल नहीं चलेगा, तो इसराइल ने पहले घंटे में ही मिसाइल दाग दिया। और इसलिए दागा क्योंकि ईरान से गलती से एक रॉकेट चल गया था, जो रॉकेट वैसे मिसलीड था और उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद इसराइल ने ऐसी शदीद बमबारी की कि जो मैंने भी कभी नहीं देखी, इतनी भारी बमबारी थी। आपको जरा सुनो। लेकिन हाँ, क्योंकि हम जो बता रहे हैं ना, हम आपको बड़े तमीज से बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो लैंग्वेज यूज की है, वो जब तक आप नहीं सुनेंगे आपको मजा नहीं आएगा। तो सुनते हैं। Not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal.
They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. इससे आगे भी था ना, आई थिंक आप बीप करके चला देते तो पता तो चलता कि वो कौन सी लैंग्वेज. बहुत नाखुश थे, वो नाखुश थे और ऐसा लग रहा है थर्ड ग्रेड के जो बच्चे होते हैं ना, वो जिस तरह नाराज हो जाते हैं, वो लड़ रहे होते हैं, तो वो बातें वो कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसी लगा. अच्छा, बट अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सीज फायर प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ, या ये सीज़ फायर कब तक चलेगा, क्योंकि ईरानी ज़राए बता रहे हैं कि इसराइल ने हमला किया, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की. इसराइली ज़राए बता रहे हैं कि ईरान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की. तो हो क्या रहा है, ईरान और इसराइल एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं. इसराइल के ईरान में 3 मकामात पर हमले किए, तेहरान में 2 जगहों पर बम बरसाए, ईरानी दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा, बाबुल सर शहर पर भी हमला किया. अब ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में तेहरान में ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद रजा सिद्दीकी साबिर समेत 9 अफराद शहीद हुए और इसके अलावा 33 जख्मी हुए. इसराइल का ईरान पर कई ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला करने का भी इल्ज़ाम. अब सेवनी फौज ने दावा ये किया है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर पहले मिसाइल फायर किए गए, जिन्हें दिफाई निज़ाम ने रोक दिया. ईरानी हुकाम ये कह रहे हैं कि इसराइल पर हमलों की हम तरदीद करते हैं और कहा जंग बंदी के बाद कोई हमला नहीं किया. चलें जी, तो खबरें आती रहेंगी बहुत सारी, और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, तो बहुत कुछ भी है, और अब तो ऑथेंटिक खबरें भी हों तो उसको भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेक न्यूज़ कह देते हैं CNN को. CNN आज तक अपने इस दावे पर कायम है. वो ये कह रहा है कि अमेरिका ने जो B2 से जाके 3 जो न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया ना, वो साइट थी नहीं जिन्हें निशाना बनाना था. वहाँ कुछ था ही नहीं, जिन्हें वो साइट हुआ करती थी कभी न्यूक्लियर साइट, मगर वहाँ पे कुछ था नहीं. अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है. वो आपको पता है, फिर वो अपने ही अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में जो अल्फाज और मुगलज़ात वो CNN के लिए अदा कर रहा है. और डोनाल्ड ट्रंप भी डटे हुए हैं ना. वो कह रहे हैं कि जो मैंने B2 तैयारे भेजे थे, जो मैंने मिसाइल्स वहाँ पर बरसाए थे, उनसे तमाम न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो प्रोग्राम्स हैं ईरान के, वो ख़त्म हो चुके हैं. और आप देखें कि CNN और मुतादिद और भी चैनल्स हैं जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, खासतौर पर उनके रिपोर्टर्स और एंकर्स के बारे में. किसी को डंप कहा, किसी को कौन आर्टिस्ट कहा, किसी को कम्प्लीटली फेक न्यूज़. उन्होंने एलिसन कूपर कह दिया. यस. अच्छा जी. अब आपको बता दें थोड़ा सा कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान मुकम्मल तौर पर जंग बंदी का एहतराम करेगा, लेकिन इसराइल की तरफ से खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए. दिफाई ताउन और ईरानी जौहरी तनसीबात ख़त्म करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा करते हैं. ये इसराइल कह रहा है. इसराइल भी अमरीका को के दावे जो है ना, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है. चलें जी, इस तमाम तर सूरत हाल पे बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब. बहुत शुक्रिया जौहर साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने. जौहर साहब, ज़रा बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया, उसके बाद फिर हमने देखा कि ईरान की जानिब से एक गलती से एक रॉकेट फायर हुआ, जिस पे इसराइल ने फिर दोबारा से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की. ऑब्वियसली सीज़ फायर के बाद फिर इस तरह के छोटे मोटे, हमने पाक भारत में भी देखा था कि मिसाइल्स चल रहे थे और ड्रोन्स आ रहे थे. बट नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, सीज़ फायर तो खैर हो गया है. इस किस्म की वायलेशंस जो हैं वो होती हैं. जब सीज़ फायर होता है तो उसमें दोनों साइड्स कोशिश करती हैं कि जो लास्ट फ्यू आवर्स हैं या मिनट्स हैं, कई बार उसमें जो भी मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकें वो करें. तो वो वही लगता है कि दोनों साइड से थोड़ी सी कोशिश हुई, लेकिन उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको ज़्यादा बुरा बनाया, फिर उसके बाद वो और मोहतात हो गए. तो फिलहाल तो सीज़ फायर होल्ड कर रहा है और लगता है कि अब ये अभी होल्ड करेगा. लेकिन असल चीज़ ये है कि वो जो रिपोर्ट जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जो US इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ऑल्दो कि वो एक रिपोर्ट है DIB की, अभी और भी रिपोर्ट्स आएंगी तो वो ऑन ग्राउंड भी इंटेलिजेंस लेंगे तो फिर एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर इमर्ज करेगी. अब असल सवाल ये है कि वो डैमेज हुआ कितना है, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि फिर उनकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होती है इसराइल की, और ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी. मगर जौहर साहब, तुलसी गैबर्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान जो है इमिनेंट थ्रेट नहीं है न्यूक्लियर इनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसे भी रद्द कर दिया.
ڈونلڈ ٹرمپ تو جو صحیح خود سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، بس وہی بات صحیح ہے، باقی ان کے ایڈوائزر ان کے لگائے ہوئے کوئی بھی لوگ جو انہیں بات کہیں. لیکن ایک بات روسی وزیر خارجہ نے بڑی سارے سینیریو میں امپورٹنٹ کہی ہے. انہوں نے کہا یہ کہنا مشکل ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی، کیونکہ ابھی تک سب یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کانفلکٹ جو ہے اس کا اوریجن کیا تھا. کیا وہ فلسطین کا ایشو تھا، کیا وہ رجیم چینج کا معاملہ تھا، یا واقعتاً نیوکلیر انریچمنٹ کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، ویپنز بنا رہا تھا ایران. تو یہ آغاز کس چیز سے تھا، یہ حملہ ہوا کیوں تھا ایران پہ اسرائیل کی جانب سے؟ دیکھیں ان کے آبجیکٹیو جو تھے وہ 2-3 تھے اسرائیل کے، اور اس میں سب سے میجر تو یہی تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ایران اس بریک آؤٹ کیپیسٹی کے قریب ہے. بریک آؤٹ کیپیسٹی کا مطلب کہ ان کے پاس وہ کیپیبلٹی آ گئی ہے، جو یورینیم ہے انہوں نے کچھ 60% انرچ کر لی ہے، اور 60% سے 90% کرنا جو ہے وہ پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا. 90% جو ہے وہ پھر جو ویپن گریڈز ہے نا جس سے آپ بم بنا سکتے ہیں. تو اس لیے پھر انہوں نے جو ہے یہ اٹیک اس لیے کیا کہ ڈسٹرپٹ کریں ان کا پروگرام، اور ان کے اپنے دانست میں انہوں نے اس کو کچھ سال جو ہے نا سیٹ بیک کرنا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے کر بھی دیا. لیکن ابھی انٹیلیجنس رپورٹس بتاتی ہیں جو ابھی تک آئی ہیں، میں نے دیکھی ہیں. ایک رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے نا US کی کہ جی کچھ مہینے کا ہی فرق پڑے گا، خیر کچھ اور بھی ابھی ڈیٹیل رپورٹس آئیں گی. تو ایک تو یہ آبجیکٹیو تھا. دوسرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ایران ایک ریجنل پاور وہاں پہ بنا ہوا تھا اس خطے میں، اور اس نے اسرائیل کے ارد گرد جو ہے نا ایک وہ جسے آپ کہہ لیں رنگ آف ریزسٹنس بنایا ہوا تھا، جس میں بہت ساری تنظیمیں تھیں، جس طرح حماس، حزب اللہ، ہوتیز تھے دوسری طرف، وہ تو خیر یمن کی سائڈ پہ، پھر اس کے بعد عراق میں بھی، پھر اس کے بعد شام میں جو اسرائیل کو اگین نیبر کرتا ہے. جوہر صاحب اس سے تو ایک چیز اور یہ تو ثابت ہی ہو گیا نا پھر تو کہ ایران جو ہے واقعتاً ایک چیلنج کر سکتا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل جو ہے انٹچیبل نہیں ہے، اسرائیل پر بھی اٹیک ہو سکتا ہے، ان کا ڈیفنس سسٹم بھی ناکام ہو گیا. جی وہ تو بالکل، اس لیے جو ہے خصوصاً وہ جو رنگ آف ریزسٹنس تھا نا اس میں یہ کیپیسٹی تھی کہ وہ وہاں سے، بیکاز وہ تو اسرائیل کے بہت ہی قریب تھے نا، ایران تو کوئی 1600 میل دور ہے، تو وہاں سے فائر کرتا ہے. تو جو حماس اور حزب اللہ اور دوسری آرگنائزیشن ہیں وہ تو وہاں سے بالکل ہی ان کے ساتھ ہی ہیں. تو ان کو تو خیر انہوں نے کافی انیفیکٹو کر دیا تھا پچھلے 1.5 سال سے، اور اس کی وجہ سے ان کی کیپیسٹی اتنی متاثر ہوئی کہ جب یہ جنگ ہوئی اسرائیل اور ایران کے بیچ میں، تو وہ دیکھیں ان کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن نہیں آ سکی. تو ایک ان کا مقصد یہ تھا کہ ایران کو بھی اندرونی طور پہ بھی اتنا کمزور کریں کہ دوبارہ ان کو سپورٹ نہ کر سکے. اور اس کے لیے دیکھا آپ نے، انہوں نے ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا، کی انٹیلیجنس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا. اسی طرح نیوکلیر پروگرام کے لیے ان کے کئی کی سائنٹسٹ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا، اسیسینیٹ کیا ان سب کو. یہ دوسرا تھا. جو تیسرا ان کا تھا آبجیکٹیو کسی حد تک وہی تھا کہ اس رجیم کو کمزور اس طرح کریں کہ کبھی جو ہے لانگ ٹرم میں، وہ لانگ ٹرم کا مطلب تو پھر 5, 10, 15 سال کے بعد ہے، اس میں پھر رجیم چینج اگر ہو جائے، کہیں کوئی ایسا رجیم آ جائے جو لیس ہوسٹائل ہوئے ان کے لیے. لیکن یہ ایک ڈسٹنٹ آبجیکٹیو تھا، یعنی کہ لانگ ٹرم. تو یہ ان کے آبجیکٹیوز تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو نیوکلیر والا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک اچیو کیا. اب یہ انٹیلیجنس رپورٹس جو آئی ہیں وہ سے تھوڑی سی اس سے متضاد ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندازے اب وہ اگلے کچھ مہینے میں کلیئر ان کو ہوں گے. دوسری جو ہے ایران کی ایز اے ریجنل پاور جو ہے انہوں نے تھوڑا سا اس کو کمزور تو کیا ہے، ظاہر ہے ان سارے گروپس کو بھی کمزور کیا ہے، اور ایران کی کیپیسٹی جو سی ہے وہ ملٹری کی پہلے سے اس کو بھی تھوڑا کمزور کیا. لیکن سارے دیکھیں یہ سارے پارشلی جو ہے نا جزوی طور پہ ان کے جو مقاصد ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں جزوی طور پہ، کیونکہ ایران نے بھی کافی ریزسٹنس دکھائی ہے. لیکن وہ ٹیکنالوجی کا فرق اتنا زیادہ تھا کہ ایران کی ساری ریزسٹنس صرف میزائلس پھینکنے پہ تھی. جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ایران کی اتنا زیادہ نہیں تھے، کام بھی نہیں کیے، اور جو تھے وہ انہوں نے تباہ کر دیے. S-300 سسٹم تھا ان کے پاس ایک جو رشین سے انہوں نے لیا تھا، وہ تو خیر یہ اکتوبر میں جب لاسٹ ان کی کنفرنٹیشن ہوئی تھی اس وقت انہوں نے کافی سارا تباہ کیا. لیکن جوہر صاحب آئی ایم شیور کہ اگر ایک وننگ پوزیشن میں ہوتا اسرائیل تو یہ سیز فائر تک نوبت آتی ہی نہ، اور پھر امریکہ کو بھی نہ بلایا جاتا. ایک سوال میرا یہ، ڈونلڈ ٹرمپ بڑے انکنونشنل پریزیڈنٹ ہیں اور بڑے انپریڈکٹیبل بھی ہیں،
تعریفیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں بٹھا دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایرانی بہت اچھے لوگ ہیں, ان کے پاس تیل ہے اور کاروبار بھی بڑے زبردست طریقے سے کرتے ہیں, اور پھر انہوں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے نیوکلیر سائٹ تباہ کر دی, اب کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز بنائیں. تو یہ جو سینکشنز کا معاملہ ہے ایران پر عرصہ دراز سے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو جائیں گی؟ کیونکہ کل انہوں نے کہا کہ اب چائنا سے آپ لین دین شروع کر دیں, ایران کو کہا کہ آپ آسانی سے جو تیل ان کو بھجوا سکتے ہیں بھجوا دیں, تو یہ سینکشنز بھی ختم ہوں گی, سمجھتے ہیں لفٹ ہوگا یہ بین جو لگایا ہوا تھا, اور کچھ ٹریڈ کی بات بھی بنے گی ایران سے؟ دیکھیں ایران سے تو وہ جو ہے چائنا سے تو خیر وہ ٹریڈ کر رہے ہیں آلریڈی بھی, آئل آدھا ایران کا جو ہے وہ چائنا کو ہی جا رہا تھا, اور ان سے کافی سارے وہ منصوبے بنا رہے ہیں $400 بلین کی انویسٹمنٹس کے. لیکن یہ سینکشنز تو تبھی ختم ہوں گی. ابھی دیکھیں ایران نے یہ اندیا دیا کہ وہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے ہیں جو ہے جو ان کے درمیان چل رہے تھے آلریڈی امریکہ اور ایران کے بیچ میں, اور اس کے کئی راؤنڈز ہوئے تھے, ابھی 6واں راؤنڈ ہونا تھا کہ پھر یہ سیٹل کیا, اسرائیل نے اٹیک کر دیا, تو وہ اگر دوبارہ شروع ہوں گے اس میں آپس میں یہ اگری کریں گے تو سینکشنز تو پھر ہی لفٹ ہوں گی اگر ایک معاہدہ طے پا جائے گا. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ایران نے ابھی بھی یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے NPT سے ودرا نہیں کیا, نیوکلیر جو پرولیفریشن ٹریٹی ہے, نان پرولیفریشن ٹریٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی اس کی جو ہیں ریسٹرکشنز اس کو تسلیم کرتے ہیں, تو وہ ایک اچھا جو ہے میرے خیال ہے ٹاگٹس ویل. اور ابھی اگر انہوں نے مذاکرات کا جوہر صاحب, یہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کی کیپیبلٹیز کو, صلاحیتوں کو انڈرمائن کیا, مس کیلکولیٹ کیا, اور جب یہ تمام تر ایران اسرائیل جنگ چلی اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے میں کافی تبدیلی آئی, اب وہ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. اب وہ یہ بھی انہوں نے کل ہم نے ان کا بیان دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کا جب میں نے اعلان کر دیا تھا تو اسرائیل نے پھر دوبارہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کیوں کی. آئی ایم ویری انہیپی ود اسرائیل. یہ جو رویوں میں تبدیلی اب آ رہی ہے آہستہ آہستہ ڈونلڈ ٹرمپ کے, کیا یہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ایران نے ایک باقاعدہ طور پر کلیئرلی شٹ اپ کال دی اسرائیل کو؟ دیکھیے اس کانفلکٹ میں جو ہے یہ نہیں سمجھتا میں کہ ایران کسی طرح سے کوئی وکٹر ہو گیا ہے یا اسرائیل ٹوٹلی ایک وکٹر ہو گیا ہے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جو کانفلکٹ تھا اس میں اس کی مکسڈ قسم کی جو ریزلٹس نکلے ہیں. ایک طرف تو ملٹری ڈسپیرٹی بہت زیادہ کلیئر ہے, بہت زیادہ وہ ایران کے پاس ایک یونی ڈائمینشنل یعنی کہ ایک ہی چیز جو ہے نا جس پہ ان کی ریلائنس ہے ٹوٹل میزائلز پہ, جبکہ دوسری طرف سے وہ ایئر پاور کافی زیادہ استعمال کی ہے, انہوں نے کا پریسیشن جو ہے وہ کیے ہیں سارے اٹیکس. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں اگر وہ نیوکلیر پروگرام ہی ان کا جو ہے ڈسٹرپٹ اتنا نہیں کر سکے تو پھر ظاہر ہے ان کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ تو پورا نہیں ہوا. تو آئی وڈ سے کہ یہ پھر ایک قسم کا ڈرا ہو گیا, آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں, اور یہ پھر بات ابھی آگے چلے گی, لیکن وہ آئی ہوپ کہ وہ بات چیت میں چلے. اب امریکہ جو ہے اچھا ٹرمپ جو ہے ٹرمپ پہ بہت زیادہ پریشر تھا انٹرنلی کہ وہ ان جنگوں میں ظاہر شامل نہ ہو, ان کی اپنی پارٹی جو ہے اس میں میگا گروپ جو ہے وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے, اور باقی بھی ان کے اوپر جو ہے ڈیموکریٹس بھی بہت زیادہ اس میں پریشر تھا. تو وہ کوئی لمبی جنگ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ یہ بہت جلدی سے ختم ہو, جو ہے وہ کبھی بھی انوالو نہیں ہونا چاہتے تھے اس میں زیادہ دیر کے لیے. تو اس لیے ان کو جیسے ہی انہوں نے اپنے وہ بنکر بسٹرز گرائے اور اسرائیل کی وہ خواہش پوری کی تو اس کے بعد انہوں نے پھر زور ڈالنا شروع کیا کہ اب اس کو جو ہے نا ختم کریں اس کو. اچھا ایران تو بیچ میں چاہ ہی رہا تھا, ایران تو یہ بیچ میں تھرو آؤٹ یہ جو ہے نا سگنلز دے رہا تھا کہ وہ کہ جس وقت بھی وہ بند کریں گے اسٹرائکس تو ایران بھی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. تو اب اصل سچویشن یہ ہے کہ آگے جو مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور اگر ہوتے ہیں تو پھر اس میں کیا ٹرمز طے پاتی ہیں, کیونکہ اس مسئلے کا لانگ ٹرم حل جو ہے وہ مذاکرات سے ہی نکلے گا. بالکل. جوہر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. ہمیں پتہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا کی جو کوریج ہے غزہ اور فلسطین کی وہ بہت ہی کم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ یہ بھی مینشن نہیں کرتے کہ وہاں پر اگر قحط سالی ہے, بچے بھوک سے مر رہے ہیں, یا قطاروں میں کھڑے بچے اور مرد اور عورتیں جو راشن لے رہے ہیں ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اسرائیل نے ان پر فائر کر دی, وہ کہتے ہیں اتنے لوگ مر گئے, اتنے بچے مر گئے. یہ ایک بہت ہی کہیں چھوٹی سی ایک ہیڈ لائن ان کے یہاں پیپر میں لگی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سارے عرصے کے دوران اسرائیل نے وہاں پر اپنی بربریت نہیں روکی.
گو کے میزائل داغے جا رہے تھے، لیکن یہ جو ایڈ کے نام پر بچوں کو جمع کیا جاتا تھا، بڑی بڑی لمبی لمبی لائنیں لگتی تھی اور پھر وہاں پر ان پر فائر کھول دیے جاتے تھے. کسی دن 40، کسی دن 50، کسی دن 17 یہ رپورٹس آتی رہیں، اور یہ صرف ہمیں کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس جو کہ مڈل ایسٹ میں ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں ہمیں موصول ہو رہی تھیں، یا جو انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہوئے غزہ سے جو صحافی ہیں جو اب رہ گئے ہیں ان کی طرف سے یہ رپورٹ ہو رہا تھا. لیکن اسرائیل کی اس بربریت کو کون روکے گا؟ یہاں پہ سیز فائر کب ہوگا؟ ٹھیک ہے یہ ایشو، یہ کانفلکٹ بہت پیچیدہ ہے، لیکن یہاں پر ایٹ لیسٹ جنگ بندی کے لیے کچھ تو کیا جا سکتا ہے. آپ اس سارے سینیریو میں دیکھیں کوئی بھی پراکسیز ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آئی، حماس کا ہمیں یہاں کوئی کردار نظر نہیں آیا. تو اب کیا جواز رہ جاتا ہے اسرائیل کے پاس جا کر اس طرح بمباری کرنے کا اور جینوسائیڈ کا؟ جینوسائیڈ کا تو ویسے کوئی لاجک ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن یہاں پہ کب آ کے معاملہ رکے گا؟ چلیں جی، ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور بہت ہو گئی بہت کی باتیں، اب کرتے ہیں جی موسم کی باتیں. تو موسم کا مزاج کیسا ہے؟ کیونکہ اچھی اچھی خبریں ہمیں پچھلے دنوں مل رہی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا بارشیں ہوں گی، اور ضرورت ہے اس وقت بارشوں کی جس قدر گرمی پڑ رہی ہے اس لحاظ سے. تو پریڈکشنز کیا بتا رہی ہیں ہمیں؟ پریڈکشنز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ راولپنڈی اور اطراف میں ویسے علل صبح تو ہوئی بارش، جلد تھل ایک کر دیا بارش نے. وزیر آباد ہری پور میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. واسا کے مطابق راولپنڈی اسلام آباد میں 65 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی. اچھا، جب ہم بارش کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس چیز کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ بارش رحمت والی ہو، اس سے کوئی تباہی کوئی بربادی نہ ہو، اربن فلڈنگ کی طرف بات نہ جائے. پشاور میں مطلع ابر آلود رہا، بارش کا امکان ہے. لاہور، مری اور اٹک میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. کراچی کی بات کی جائے، کراچی میں مطلع ابر آلود، موسم خشک رہے گا. اوہو، کوئٹہ میں مطلع صاف اور جھکڑ چلنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. یہ کون سا موسم ہے؟ ابر آلود بھی ہے اور خشک بھی ہے. اچھا، بلائی علاقوں میں بادل گرجیں گے اور جم کر برسیں گے. ملک کے بیشتر شہروں میں آج سے بارش کی پیش گوئی ہے. بالائی کے پی، کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں رات کے وقت بارش متوقع ہے اور ناردرن ایریاز میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی ہے اور ہمارے اربن ایریاز میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ہے. اچھا جی، کہا جا رہا ہے کہ 27 جون کو سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، خیرپور، گھوٹکی میں آندھی اور بارش متوقع ہے. کراچی آ جاتے ہیں. کراچی میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے، 1 جون تک جاری رہنے والے مانسون اسپیل میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری گلیات میں بھی بارشیں متوقع ہیں. تو چلے جی، اب ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر ڈائریکٹر NDMA سلیم شہزاد صاحب. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو مانسون اسپیل ہے، بارشیں برسنے کا امکان ہے، کتنی ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے، کون کون سے علاقے؟ ہمیں اگر صوبہ وائز آپ بتانا شروع کریں تو. جی صدر، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ایئر وائی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے شہریوں تک مفید معلومات مانسون کے بارے میں پہنچا سکیں. تو اس سلسلے میں جو ہمارے محکمہ موسمیات، جو کہ ہماری اسپیشلائز ٹیکنیکل ایجنسی ہے، اور جو ہمارا نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر NDMA ہیڈ کوارٹرز پہ ہے، ان کی جو اتھینٹیکیٹڈ ہمارے پاس ابھی تک کی جو ہے وہ مانسون کی آؤٹ لک ہے، اس کے مطابق شمال مشرقی پاکستان میں اور شمال مشرقی بلوچستان کے کچھ حصوں میں اور اسی طرح سینٹرل پنجاب میں اور اپر سندھ میں زیادہ بارشیں، معمول سے کچھ زیادہ بارشوں کی توقع ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم بالائی علاقوں کی بات کریں تو ہمارا گلگت بلتستان اور KP کے جو بالائی علاقے ہیں، ان میں معمول سے کچھ کم بارشوں کا امکان ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے جو ایریٹک اور رین فال کے جو ہیں اور فلیش فلڈز اور ہل ٹورنٹس کو ہم رول آؤٹ کر سکتے ہیں. ان کے چانسز بار صورت موجود ہیں. اچھا، یہ بھی بتا دیں اب کہ جب مونسون کی آمد ہوتی ہے، موسلادھار بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے خدشات بھی ہوتے ہیں. تو کون کون سے علاقے لینڈ سلائڈنگ سے متاثر ہوں گے؟ لینڈ سلائڈز کے علاقے ہمارے جو گلگت بلتستان کے اندر ہیں اور اسپیشلی کشمیر کے اندر جو ویلی نیلم کے علاقے ہیں، وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کے جو ہے وہ چانسز موجود ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی حد تک موسم میں تبدیلی آ چکی ہے، اور اس حوالے سے جو ایریٹک رین فال ہے اس کے امکانات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور ان علاقوں میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو فلیش فلڈ کا اور لینڈ سلائڈ کے بہت زیادہ خطرات ہیں. اور اس سلسلے میں ہماری ایڈوائزری جو ہے ہم نے ایشو بھی کی ہوئی ہے، جو صارفین تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سلیم
سلیم صاحب یہ ہیوی اسپیل ہوگا کیونکہ ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اچھی بارشیں ہوتی ہیں تو پھر آنے والے کسانوں کے لیے آنے والا ٹائم اچھا ہوتا ہے، فصلیں اچھی ہوتی ہیں. سو ایک ہیوی رین اسپیل ہوگا، فائدہ ہوگا اس سے آپ سمجھتے ہیں، یا پھر ہلکی پھلکی ایک بارش لگی رہے گی؟ جی اس سے چونکہ ہماری زیادہ تر ایگریکلچر کی جو ضروریات ہیں وہ ہمارے ڈیم سے فل ہوتی ہیں، تو ہمارے ڈیمز میں پانی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور جو ہمارے مشرقی جو ہمارے دریا ہیں جس میں ستلج، راوی، بیاس ہیں، ان میں بھی ہمیں معمول سے زیادہ جو ہے وہ پانی کی توقع ہے، اور اوورآل انشاءاللہ پانی کی صورتحال بہتر رہے گی. اچھا سلیم صاحب، اب کراچی والے تو پچھلے سال اگست سے بارشوں کو ترس رہے ہیں، تو اب مونسون کے پیش نظر کراچی کے جو مونسون کا سپیل ہے وہ زیادہ بارشیں ہونے، اس میں زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے؟ جی کراچی میں جو ہے وہ اینڈ آف جولائی پہ، اور اپر سندھ جو ہے جس میں سکھر آ جاتا ہے، جس کے اندر حیدرآباد ہے، ان علاقوں میں، اور پھر جو زیریں علاقے ہیں لوئر جس میں کراچی ہے، ٹھٹھا ہے، ان میں بھی جولائی کے اینڈ میں معمول سے زیادہ بارشوں کی توقع ہے اور پانی زیادہ آئے گا. یعنی کہ بس ابھی پورا جولائی بھی نکل جائے گا، جون تو ختم ہو ہی گیا ہے، بس جولائی کے اینڈ میں ہی ہم سوچیں گے بارش آئے گی. لیکن موسم ویسے اوور آل گرم رہے گا جولائی میں یا ابر آلود رہے گا کراچی کا؟ میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. جی اصل میں کراچی میں یہ ہے کہ جو ہیٹ ویو ہے اس کے امکانات کو ہم قطعاً بھی جو ہے وہ فورگو نہیں کر سکتے، اور ہیٹ ویو سائملٹینیسلی زیادہ بارشوں کے ساتھ بھی ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں شہریوں سے ہم آلریڈی جو ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حفاظتی جو اقدامات کر کے رکھیں. تو کیا سندھ کے کئی علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہونے کے خدشات ہیں ویسے؟ جی سندھ میں نے جیسے گزارش کی کہ جو اپر سندھ ہے جس میں سکھر ہے، اور اس میں حیدرآباد اور اوپر والے جو علاقے ہیں بھلائی سندھ کے، ان میں جو ہے یہ توقع ہے کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہونے سے کوئی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہل ٹورنٹس کے علاقے ہیں جیسے دادو وغیرہ ہے، وہاں سے ہل ٹورنٹس آتے ہیں، وہاں ان علاقوں میں بھی جو ہے کچھ چانسز ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم شہزاد صاحب. اور موسم کے صورتحال کے سامنے ہے. کراچی میں جو جولائی کے لاسٹ ویک کے اندر کہیں بارش ہونی ہے اس کی ہم بڑی لوگوں کی سیلری آئے گی، سیلری خرچ بھی ہو جائے گی، اس کے بعد پھر وہ سوچیں گے کہ بھائی وہ کہیں جائیں، سمندر پہ جائیں، موسم انجوائے کریں. تو بس سیلری کلاس کے یہی مسائل ہیں. سیلری کلاس، ہاں سیلری کلاس جو ہے نا وہ ہر چیز کو نا سیلری کے زاویے سے سوچتی ہے، اسی کے لینس سے دیکھتی ہے کہ کب سیلری آئے گی تو کب ایسا ہوگا. مجھے کیوں اتنی یاد ستا رہی ہے ویسے؟ ایک بات بتائیں، کئی دن ہو گئے ہیں آپ کے فیوریٹ ٹاپک پہ ہم نے بات نہیں کی. میرا کیا فیوریٹ ٹاپک؟ سیاسی منظرنامہ. سیاسی منظرنامے میں دیکھیں اس قدر دنیا میں بہت کچھ ہو رہا تھا کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے یہ کافی بیہائنڈ دی سین ساری سچویشن چلی گئی تھی. لیکن ہماری سیاست میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے، اور ظاہر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات اس سینس میں ہے اور اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ بلاول صاحب ایک بڑا ڈیلیگیشن لے کے گئے اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے پاکستان کا بیانیہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا. سو وزیر اعظم کو بلاول بھٹو نے سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ دورے پر بریفنگ دی. وزیر اعظم نے کامیاب سفارتی دورے پر بلاول بھٹو سمیت وفد کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ سفارتی وفد نے بھارتی پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے اور ایکسپوز کیا انڈیا کو. اس کے برعکس ہم جو انڈین ڈیلیگیشن دیکھ رہے تھے وہ اپنے ہی پرائم منسٹر کو تنقید کا نشانہ زیادہ بناتے نظر آئے. تو ظاہر ہے وہاں پر ہمیں ایک ڈویژن نظر آئی، جبکہ پاکستانی وفد اور پاکستان کا جو سٹانس ہے اس میں ہمیں بڑی یونیفیکیشن نظر آئی. بالکل یونیفیکیشن بھی نظر آئی. اور بلاول بھٹو صاحب نے جس طریقے سے بریک ڈاؤن کیا چیزوں کو، 3 اہم مسئلے تھے: سندھ طاس معاہدہ، مسئلہ کشمیر، اور یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھارت کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہا ہے، ان تینوں مسائل کے اوپر بات کی اور بڑی کھل کے بات کی. آؤٹ اسٹینڈنگ جاب، بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے تمام تر نکات جو ہیں وہ ٹیبل پر رکھے اور سب کو بتائے، تمام بین الاقوامی برادری کو بتائے. برٹن بھی گئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ یو ایس بھی گئے، اس کے بعد تمام ممالک میں جا کے انہوں نے اجلاس کیے اور بڑے اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ رکھا. اچھا اب ہو کیا رہا ہے، اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ذرا یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے، آپ کو پتا ہے نا پچھلے دنوں بجٹ آیا، پھر بعض صوبوں کے بجٹ آئے، تو کے پی کا جب بجٹ آنے لگا تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو آلریڈی بہت زیادہ کھٹ پٹ ہے وہ مزید کھل کر سامنے آئی. رہنماؤں کے جو بیانات ہیں اس سے ہمیں اختلافات بہت واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ خانم،
وہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے. اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کو کہ بانی سے ملے بغیر, ان کے اپروول کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہونے دینا ہے. لیکن ظاہر ہے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, آئین کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اگر بجٹ پاس نہ ہو تو پھر وہ حکومت قائم نہیں رہتی ہے اس صوبے کی. اچھا, اور علیمہ خانم نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا جلدی تھی آپ کو بجٹ پاس کرنے کی, نہ یہ ارکان اسمبلی نے بحث کی بجٹ کے اوپر, بانی کو آپ نے مائنس ہی کر دیا ہے. میں حیران ہوں کہ آپ نے بجٹ کے اوپر آپ نے بحث بھی نہیں کی. اچھا, اس کے برعکس پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں کہ علیمہ خانم نے کیا کہا, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کیا کہا. پہلے سنتے ہیں. عمران خان کو مائنس کر دیا گیا, مائنس عمران فارمولا ہے, کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا. میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے. میڈم کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور بہت طاقتور ہے, ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں وہ کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کہہ رہی ہیں بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر چلے جائیں. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب کا اس سارے سینیریو میں کیا موقف ہے وہ بھی سن لیتے ہیں. میں عمران خان کا جو بیان آئے گا, جو میں نے تفصیل سے بتایا, میں اس کا پابند ہوں, من و ان ہر طرح کا. ٹھیک ہے, میں اس کا پابند ہوں, وہ ہمارا لیڈر ہے, اس کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے, جو فیصلہ بھی وہ کرے گا میں قبول ہوں. اچھا, اب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام باتیں اپنی جگہ. چیئرمین نے دعویٰ یہ کیا کہ کے پی میں بجٹ بل منظور نہیں ہوا, ابھی پروسیس جاری ہے, بانی کی ان پٹ کے مطابق آئندہ کا لائحہ عمل طے ہوگا. ذرا وہ بھی سن لیں. فائنانس بل 2025 ابھی کے پی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا, نہ گورنر کے لیے اسنٹ کے لیے گیا ہوا ہے, اور وہ پروسیس ابھی موجود ہے. خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی گئی تو کیا یہ بجٹ نہیں پاس ہو سکے گا؟ دیکھیں گے, کوشش کرنی چاہیے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات. چلیں جی, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب. تھینک یو سو مچ کنڈی صاحب, بہت شکریہ. گڈ مارننگ ٹو یو. سب سے پہلے بتائیے گا, آپ کے صوبے کا بجٹ آتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ اختلافات جو کہ ظاہر پارٹی کے ذاتی معاملات ہیں, اس سے بجٹ افیکٹ نہ ہو, یہ کوشش تھی وزیر اعلیٰ کی جو وہ بتا رہے ہیں, اور ظاہر اپنی حکومت کو بھی انہیں بچانا تھا. جبکہ بانی کی بہنی کہتی ہیں کہ مشورہ تو کر لیتے, آ کر مل تو لیتے, اور ٹائم تھا, اتنی جلدی کیا تھی. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا بڑا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, ایکسپیرینس ہے, آپ بھی مختلف ادوار اور سچویشن سے گزر چکے ہیں, تو کیا بہت جلدی میں یہ پاس ہو گیا ہے؟ ملاقات کر لیتے, ایک کہتے ہیں نا مشورہ, باہم مشورہ کر لیتے, تو کیا حرج تھا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب سیشن شروع ہو رہا تھا, شروع ہوا تو اس میں یہی بات ہوئی کہ جب تک ان کے قیدی نمبر 420 سے ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک بجٹ پاس نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ کس جلدی میں انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کی کوئی پولیٹیکل کمیٹی یا واٹ ایور جو بھی ہے اس کی میٹنگ ہوئی کہ بجٹ پاس. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسے یہ جو ہیں یہ فلمی ڈائلاگ بول رہے ہیں, یہ کبھی بھی سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کریں گے. اگر یہ اس اسمبلی کو ختم کریں گے تو کرپشن کہاں سے کریں گے, ٹھیکے کہاں سے بیچیں گے, کمیشنیں کہاں سے کھائیں گے, نوکریاں کہاں سے بیچیں گے. یہ جو ان کے اسکینڈلز 50 ارب کے جو صرف ایک اس کا آیا ہے کوئستان کا, پھر گندم کا, پھر چینی کا, پھر اسپتالوں کا, پھر پینشنز کا, ایسے اتنے کتنے اسکینڈل ان کے آئے ہیں. ایک زمانے میں بلین ٹری کا بڑا چرچا ہوتا تھا, جو ان کا جو پروجیکٹ ہے بلین ٹری وہ کہاں پر ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں پہ کیسے کمیشنیں اور کیسے یہ اپنی کرپشن کرتے. ابھی تو ایک دوسرے پہ خود الزامات لگاتے. کل بھی ایک ایم پی اے کھڑا ہوا کہ جی 2 ارب روپے کی کرپشن فلان جگہ پر ہو چکی ہے, تو انہوں نے پاس کرنا ہی تھا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہوا. اور اس دن جب سی ایم صاحب نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دی کہ میرے خلاف ایجنسیاں تھیں اور ہمارے لوگوں اٹھا رہے تھے, تو میں نے سوال کیا سی ایم صاحب سے, جب الیکشن ہو رہا تھا تو آپ کس کے مہمان تھے, آپ کہاں پر بیٹھ کر منصوبے بنا رہے تھے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے تو اس وقت بہت لیٹ ہو جائے گا. تو ڈیفینیٹلی مشورہ نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دکھائی گوہر علی خان کی کہ بجٹ پاس ہی نہیں, اس کو پتہ نہیں کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے. علیمہ خان کہہ رہے کہ میرے بھائی کو مائنس. دیکھیں, آپ جو کچھ بھی ہو جائے, بھائی بہن کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں ٹوٹ سکتا, اور ایک درد رکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میرے بھائی کو شاید مائنس کر دیا. تو لہٰذا میں یہی کہتا ہوں کہ تابعدار شخص ہیں ہمارے سی ایم صاحب, اسلام آباد سے جو ڈیوٹی ان کو دی جاتی ہے اس کو نبھاتے ہیں. تو پھر اس میں پھر ڈیفینیٹلی کبھی کبھی اپنے پارٹی کے چیئرمین کو, جو بانی چیئرمین, اس کو ڈش بھی کرنا پڑتا ہے. کئی موقع پہ ان کو ڈش بھی کیا ہے. انہیں کرنا کیا چاہیے تھا, جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اگر انہوں نے اسمبلی بچانی تھی اور حکومت بچانی تھی تو پھر تو ان کو جو ہے یہ چیز کرنی تھی.
کیونکہ شاید اگر ان کی ملاقات نہ ہوتی 30 جون تک تو 1 جولائی سے تو صوبہ اسٹینڈ سٹل ہوتا، فائنینشیل کرائسس ہوتے، حکومت نہیں چلتی، تو چیزیں خراب ہوتی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اتنے بھی مخلص اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے پارٹی کے چیئرمین کے پاس جاتے، گور علی خان صاحب کے پاس، پارٹی کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے کہ مجھے اختیار دیں، تو گور علی خان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بجٹ پاس ہو چکا ہے. کیا وزیر اعلیٰ بہت مصروف ہوتے ہیں، بہت بزی ہوتے ہیں، ملاقات کا ٹائم نہیں ہوتا کیا؟ وہ جن کام میں مصروف ہوتے ہیں وہ پارٹی ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں نا. میں نے پہلے کہا سارے دن یہاں پر جو آپ سی ایم ہاؤس میں جائیں تو کیا کام اور ہوتا ہے، کمیشنیں ہوتی ہیں، نوکریاں بک رہی ہوتی ہیں، سارے جو ہے یہ ٹھیک ہے اس کو دینا ہے. آپ مجھے بتائیں جس نے مسجدوں کے سولر پینل کھا گئے ہیں تو اور کیا چیزیں آپ کریں گے؟ یہ مدینہ کی ریاست میں جو مسجدوں کے سولر چوری کر جائیں یا چور اور ڈاکو کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ ان کو اور زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے کرپشن کریں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے فوراً مطلب ہے کہ ایک ہی دن میں جو ہے مطلب ہے رات کو ہی لیٹ آور تک اجلاس جاری رکھا اور بجٹ پاس کرا. بجٹ پاس ہو جاتا ہے حکومت کے پاس. کنڈی صاحب آپ نے کہا کہ چیئرمین کے پاس جاتے ہیں، گوہر علی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کے بات کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کا جو بجٹ بل ہے وہ منظور نہیں ہوا، وہ بھی پروسیس میں ہے. تو اس دعوے پہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ کون سی دنیا میں میرے خیال میں رہ رہے ہیں؟ بجٹ تو پاس ہو چکا ہے، جا کے چیک کر لیں، اپنے اسپیکر کو فون کر لیں. کٹ موشنز بھی ہو گئی ہیں، بجٹ بھی پاس ہو چکا ہے. تو یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہوا؟ ان کو شاید جا کے اپنے میرے خیال میں ان کی پارٹی کے اسپیکر ہے، کوئی اور تو نہیں ہے، ان سے جا کر کال کر لیں، پوچھ لیں کہ آپ نے بجٹ پاس کر لیا کہ نہیں کیا. تو یہ جب کٹ موشنز ہو جاتے ہیں اور یہ پروسیس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ گور علی خان صاحب جو ہے اس کو کیا انفارمیشن کیا نہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی تک ان کو انفارمیشن مل چکی ہوں گی. لہٰذا یہ چیزیں کہنا کہ جی پاس نہیں ہوا، یہ غلط بیانی سے کام لینے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی کے پی کی جو چیپٹر ہے، پی ٹی آئی کے 2 چیپٹر ہیں، ایک اسلام آباد چیپٹر ہے، ایک کے پی چیپٹر ہے. کے پی چیپٹر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مائنس عمران خان ہی ہم آگے چلیں گے. اگر وہ عمران خان کو ساتھ لگاتے ہیں قیدی نمبر 420 کو تو پھر جو ہے وہ ان کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ ظاہر ہے عموماً تو ہم سیاست پہ بہت بات کرتے ہیں، ہم ذرا صوبے پر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹائم ہے ٹورسٹ بہت آتے ہیں اور آپ کا صوبہ ہے بھی بڑا خوبصورت، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اس حوالے سے لوگوں کی اٹریکشن لوگوں کے لیے ہے. لیکن کچھ معاملات ہیں اگر وہ ٹھیک ہو جائیں، آپ نے بہت سارے ایشوز مینشن کیے کرپشن کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریشن لیول پہ، اس میں اگر ہم ماحولیات کو لے کے انٹرسٹ اگر دیکھیں کے پی گورنمنٹ کا اوور آل صوبے کا، تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. سڑکیں بہتر ہو سکتی ہیں، صفائی کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں بطور گورنر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا ایشو جو ہمارے خیبر پختونخوا کا ہے وہ امن و امان کے حوالے سے ہے. ٹورسٹ اس وقت آئیں گے جب ان کو پتہ ہوگا خیبر پختونخوا میں امن و امان ہے، آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے ہمارے صوبائی حکومت نے صوبہ ملیٹنٹس کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے، خود کرپشن میں مصروف ہیں. آپ نے جو صفائی کی بات کی، آپ نے ٹورزم کی بات کی، آپ جا کر دیکھیں 13 سال ان کو ہو چکے ہیں. ٹورزم کے حوالے سے زیرو پروگریس. کون سے روڈز بنے ہیں، کون سے انفراسٹرکچر بنے ہیں، کون سے ہوٹلز بنے ہیں، کیا چیزیں بنی ہیں جس پہ آپ کے ٹورسٹ جا کر جائیں. کمراٹ دیکھیں، ابھی شندور میلہ ہوا ہے، مجھے بتائیں اس کی کیا پبلسٹی تھی، کیسے لوگ گئے ہیں. خود یہ لوگ نہیں جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ لوگ کرکٹ کے بیس پہ تھے، 13 سال ان کو ہو چکے ہیں، ایک سٹیڈیم نہیں بنا سکے. آج تک پی ایس ایل کا یا آدھی ٹیم کرکٹ کی پشتون ہے، آج تک ایک فرسٹ کلاس میچ نہیں ہو سکا. ایک ارباب نیاز سٹیڈیم تھا جو کہ 2017 سے اس کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کا نام بھی جو ہے انہوں نے عمران خان سٹیڈیم رکھ دیا. نیا سٹیڈیم نہیں بنا سکے، پرانی چیز پہ اپنی تختی لگا لی اور نیا سٹیڈیم بنانے کی کوشش کی. وہاں پر آج تک آپ کھیلوں کے میدان برباد پڑے ہوئے ہیں. ٹورزم پہ اگر آپ دیکھیں، ٹورزم اسی سچویشن پہ ہے. جب لوگ جاتے ہیں امن کے لیے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے نہیں جاتے کہ لوگ اغوا ہو جائیں، لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ لے کوئی راستے میں، کوئی اور چیز کریں. سیکیورٹی سب سے بڑا. آج تک انہوں نے ایک پوائنٹ ایجنڈا کبھی بھی اسمبلی میں یا اپنے کیبنٹ کی میٹنگ میں امن و امان پہ بات نہیں کی. کورم کی صورتحال دیکھیں، کتنے مہینوں سے روڈ بند ہیں، ان کو کھولنے کے لیے ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اگر سب کام سیکیورٹی ایجنسیز نے کرنا ہے اور فوج نے کرنا ہے تو یہ حکومت کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے چیزیں سب انہوں نے ٹھیک کرنی ہے تو حکومت کہاں پر کھڑی ہے؟
آپ اگر آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ناردرن ایئرز ہمارے اتنے خوبصورت ہیں، ٹورسٹ جاتے ہیں، جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ 13 سال میں تو پتہ نہیں انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ دکھایا ہوگا وہاں پر تو جنت بن چکی ہوگی. جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو اپنے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. بالکل کنڈی صاحب بہت بڑا ان چیزوں کے اوپر موسمیاتی تبدیلیوں کا ہمیں سامنا بھی ہے اور اس پہ ہم پراپر ایک سیگمنٹ کرنا چاہیں گے اور آپ کو مدعو بھی کرنا چاہیں گے اس پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جی بالکل اس ٹائم پہ ٹورسٹ اٹریکشن، ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بنا ہے آپ کے پی کے جو تمام علاقے ہیں، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے. ابھی ہم جائیں گے بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم جیسے بات کر رہے تھے ٹورزم کی، ہم بات کر رہے تھے سیاحتی مقامات کی، ہم تو گرمی کی بھی بات کر رہے تھے. تو بچوں کو چھٹیاں ہیں اور ملک بھر میں ہے شدید گرمی. اب ایک ہی آپشن نکلتا ہے کہ آپ سیاحتی مقامات کا رخ کر لیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ وہاں جا کے انجوائے کریں. تو جی اسی طرح کی ایک جگہ کو وزٹ کروا رہے ہیں راشد نذیر، جو کہ ہے راولاکوٹ کی بنجوسا جھیل. خوبصورت جھیل ہے، آپ کو بھی دیکھ کے مزہ آئے گا. ذرا دیکھتے ہیں. ملک بھر میں پارا گرم ہونے اور بچوں کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی سیاحوں نے آزاد کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا ہے. راولاکوٹ کی بنجوسا جھیل بھی سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. گھنے جنگلات اور حسین وادیوں میں گری اس جھیل پر سیاح خصوصی راحت محسوس کرتے ہیں. سیاح بنجوسا جھیل پر ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ اس کی قدرتی خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہاں کا ویدر بہت اچھا ہے اور ہمیں یہاں کے بہت اچھا لگا. یہاں کا ماحول اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں. سیف اینڈ سیکیور ہے فیملی کے لیے. موسم بھی کافی اچھا ہے اور لوگوں کا رویہ بھی کافی اچھا ہے. بنجوسا جھیل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے زمین پر جنت کا نظارہ پیش کر رہی ہے. بڑوں کے ساتھ بچے بھی یہاں پہ آ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اتنی خوبصورت ہوا چل رہی ہے اور کتنے پیارے پیارے نظارے ہیں، جھیل ہے، کشتیاں ہیں، جھولے ہیں، اتنا سکون ملتا ہے یہاں پر آ کے. کشمیر کے سیاحتی مقامات ملک بھر میں گرمی کے 27 شہریوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں. پاکستان میں گرمیوں سے متاثر سیاحوں نے یہاں پہ آزاد کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات کا رخ کر کے خوشی کا اظہار کیا ہے. راشد نذیر، ARY نیوز، راولاکوٹ. اللہ اکبر، اتنا سا بچہ کہہ رہا ہے یہاں کر بہت سکون ملتا ہے. اتنے سے بچے کو سکون چاہیے، کیا ٹینشن یار پتہ نہیں بچہ کس چیز سے گزر رہا ہوا ہے. ایگزامز کی چھٹیاں ملی ہیں، تمہیں تو 2 مہینے کی چھٹی ملی ہے، پھر سردی آئے گی تو 1 مہینے کی اور چھٹی مل جائے گی، سال میں 3 مہینے تو بلے بلے. اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے مجھے سکون چاہیے. بڑا پریشر ہوتا ہے ٹیچرز کا، ایگزامز کا. بچے بھی ٹیچرز کا کیا، ٹیچر کوئی بہت خونخوار ہوتے ہیں. یہ بچے آج کل وہ والے بچے نہیں ہیں، یہ ذرا سی بات پہ ٹینس ہو جاتے ہیں. ٹیچروں کی جو شکایتیں لگاتے ہیں نا بیچارے ٹیچرز ہمارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. بٹ دین اگین آپ لوگ بھی رخ کریں سیاحتی مقامات کا، اور جب بھی وہاں پر جائیں پلیز وہاں جا کے لٹرنگ نہ کریں، پلاسٹک کم سے کم بلکہ پھینکیں ہی نہ. ٹھیک ہے، ہم جائیں گے بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبدالجبار میرے ساتھ موجود ہیں. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. جن ویورز نے ہمیں اس گھنٹے میں ٹیون ان کیا ہے ان کو بھی السلام علیکم اور گڈ مارننگ. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس پورے پروگرام میں 2 گھنٹے میں آپ کو تمام تر خبریں آپ تک پہنچا دیں، تصدیق شدہ اور اوتھینٹک خبریں. دنیا میں کیا چل رہا ہے، اسپورٹس میں کیا چل رہا ہے، معیشت میں کیا چل رہا ہے، بلکہ آپ کو اس کے حوالے سے اس کے مختلف پہلو کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر لوگوں کے سوالات کیا ہیں، اس کے سلوشن کیا ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں وہ 1-2 گھنٹے کے پروگرام میں تو حل نہیں نکل سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں ریلیونٹ اس سے متعلقہ لوگ ہوں جو اس پر بات کریں. تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. باقی آپ ہمیں فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں، آپ ہمیں انسٹا پہ فالو کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور ہمارے ریپیٹ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس مس انفارمیشن کے دور میں، فیک نیوز کے دور میں، باخبر سویرا آپ تک حقائق پر مبنی تصدیق شدہ خبریں پہنچا رہا ہے تاکہ آپ کے دن کا آغاز بہترین ہو. اب انشاءاللہ. اچھا جی، اب ایک بڑا ایشو ہے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں میرے خیال میں 2 دفعہ 3 دفعہ تو یہ معاملہ آ ہی جاتا ہے. میں بات کر رہی ہوں کہ چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو جاتا ہے. سم ٹائمز یہ آرٹیفیشل ہوتا ہے، سم ٹائمز اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں. اور اگر ہم شہروں کی بات کریں تو اسلام آباد میں چینی سب سے زیادہ مہنگی یعنی 195 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے. راولپنڈی، کراچی، پشاور میں فی کلو چینی کی قیمت 190 روپے تک ہے. پشاور اور کوئٹہ میں چینی 190 روپے فی کلو پہ بیچی جا رہی ہے، وہاں بھی یہی پرائس ہے. اور روایتی طور پر اس سال بھی حکومت نے چینی کی زیادہ پیداوار ہمیں بتائی تھی کہ بہت زیادہ پیداوار ہو گئی ہے، پہلے چینی ایکسپورٹ کی. اب مہنگی چینی ہونے پر شوگر ایڈوائزری بورڈ نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے. لیکن ہمارے پاس چینی تھی
تو ہم نے اس کو پھر منگوایا کیوں؟ یہ سوال بڑا ہمیں. وزیر غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے درآمد کا فیصلہ ناگزیر ہے. اب یہ چینی والا مسئلہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سال میں 2-3 دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں رمضان سے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے, اس کے بعد پھر دیگر ہمیں اوکیزن سے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی حوالے سے پھر چلتے ہیں ہمارے نمائندوں کے پاس, اور اسلام آباد, کراچی اور پشاور سے نمائندوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. پشاور سے نواب شیر ہیں, کراچی سے عشرت خان اور علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. تو کہاں چلتے ہیں؟ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا, جہاں پر چینی جو ہے وہ 195 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. علیم بتائیے گا اس وقت چینی کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں انتظامیہ کے جانے سے کنٹرول کرنے میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو چینی ہے یہاں پہ میں بتا دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں چینی ملک بھر میں سب سے مہنگی ہے, یعنی یہ حکومتی ادارے شماریات کہہ رہا ہے جو اپنی ہفتہ وار مہنگائی رپورٹ جاری کرتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ 195 روپے تو چلو ٹھیک ہے قیمت ہوتی, یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ چینی سٹورز میں نہیں مل رہی ہے. ہم جس میں بھی گئے ہیں, جس میں بھی بات کی ہے, انہوں نے کہا جی چینی ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے. کیوں نہیں آپ کے پاس دستیاب؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس ریٹ پہ حکومت کہتی ہے, حکومت یہاں پہ آ کے مجسٹریٹ صاحب آتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ یہاں پہ چینی اس ریٹ پہ بیچیں, 170 پہ بیچیں, 160 پہ بیچیں. وہ دکانداروں کا اور جو یہاں پہ تاجر برادری ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چینی 190 روپے سے کم مل ہی نہیں رہی ہے, تو ہم 170 روپے پہ کیسے بیچیں. ہماری یہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس وقت جو چینی کی بوری ہے اس کا جو کل ریٹ تھا وہ 8,730 روپے تھا, اور آج جو منڈی میں ریٹ ہے وہ 8,930 روپے ہو چکا ہے. یعنی 150 روپے جو ہے وہ بوری کے ساتھ جو ریٹ ہے وہ بڑھ چکا ہے ایک دن میں. حکومت کی طرف سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں, یہاں پہ مجسٹریٹ ہیں یا جو لوکل انتظامیہ وہ آتی ہے دکانداروں سے پوچھتی ہے, دکاندار بتاتے ہیں ہمارے پاس چینی ہے ہی نہیں, تو ایشو ختم, ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیم ایک چیز بتائیں کہ چینی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پیداوار وافر مقدار میں ہوئی, اور پھر یہ بتایا گیا کہ جی ہم نے درآمد اس لیے کی کہ ہمیں پرائسز کو بیلنس کرنا تھا. تو اس کا مطلب چینی تو ہے لیکن پرائسز بھی بیلنس نہیں ہو رہا اور چینی بھی نہیں مل رہی, تو اس پر کیا کہہ رہی ہے انتظامیہ؟ صدر جیسے آپ نے پہلے اپنے ناظرین کو بتایا کہ جو گزشتہ 2 دن پہلے جو رانا تنویر حسین صاحب ہیں ان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہاں پہ چینی کی قیمتوں کو انشور کرایا جائے گا, اقدامات کیے جائیں گے. اٹس مین کہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ چینی تو یہاں موجود ہے, صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرف ہوتا یہ ہے, پہلے بھی سے پہلے بھی جو گزشتہ سال انہوں نے برآمد کی منظوری دی, اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہر ہفتے چینی مسلسل 15-16 ہفتے چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اور وہ عوام نے برداشت کیا تھا. اس کے بعد کسی چیز کا کوئی تعین نہیں ہوا کہ کیوں ہوا, کس نے ہوا, اور اس کسی کے خلاف کوئی ایکشن دیکھنے میں نہیں آیا. ایک دفعہ پھر یہ ہو رہا ہے کہ یہ زیادہ جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے, جو ہم نے یہاں صورتحال دیکھی ہے, یہ مس مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک صرف چھاپے مارنا کافی نہیں ہوتا, آپ نے پوری اس کی جو سپلائی چین ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر ایک دکاندار ہے اس کو اگر مارکیٹ سے چینی اس کو منڈی سے ہی مہنگی مل رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو جو 50 کلو کا جو بوری ہے جب وہی مجھے مہنگی ملے گی, وہ میں 190 روپے سے کم نہیں بیچ سکتا, تو میں یہاں پہ انتظامیہ کے کہنے پہ اپنا نقصان کر کے 170 روپے پہ کیسے بیچوں گا. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انتظامیہ جتنی بھی یہاں پہ ایکشن لے رہی ہے, اگر چھاپے مار رہی ہے, لوگوں کو تنگ کر رہی ہے, ریس کر رہی ہے یا لوگوں کو ڈرا رہی ہے, اس کا یہ ہے کہ اب جس بھی ہم تو یہاں پہ موسٹلی اسلام آباد کی مارکیٹس میں گئے ہیں, جہاں بھی گئے ہیں لوگوں نے اب یہ کیا ہے کہ وہ انتظامیہ سے بچنے کے لیے یا جو جرمانے کیے جا رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے چینی رکھنی ہی چھوڑ دی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو قیمت ہے یہ مزید بڑھ جائے گی, کیونکہ یہاں پہ میجارٹی یہاں پہ اکثریت. علیم ہم ذرا کراچی کا رخ بھی کر لیں, کراچی سے عشرت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عشرت بتائیے گا چینی کا کرنٹ ریٹ کراچی میں کیا چل رہا ہے, اور سرکاری نرخ پر نہیں بیچی جا رہی چینی, عوام کا کیا رد عمل ہے, انتظامیہ کہیں دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل سائم, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت چونکہ میں ایمپریس مارکیٹ میں موجود ہوں, اور جہاں تک آپ نے انتظامیہ کی بات کی ہے تو انتظامیہ تو ویسے بھی کہیں نظر نہیں آتی. چونکہ چینی مہنگی مل رہی ہے تو انتظامیہ بولے یا کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ابھی تک تو ریٹ لسٹ آئی ہی نہیں ہے. ریٹ لسٹ کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو 12 بجے سے پہلے ایشو ہی نہیں کی جاتی. کراچی میں اس وقت جو کرنٹ ریٹ چل رہے ہیں چینی کے, وہ میں ریٹیل پرائز آپ کو بتا رہی ہوں, وہ 180 روپے سے 190 روپے تک فی کلو مل رہے ہیں. اس وقت چونکہ میں ایمپریس مارکیٹ میں موجود ہوں, یہاں جو قیمت ہے وہ 180 روپے. اگر دوسرے علاقوں کی بات کروں, جیسے ملیر کے کچھ ایریا ہے یا نارتھ کراچی کے کچھ ایریا ہے یا لانڈی کے کچھ ایریا ہے جہاں 185 روپے کلو بھی دستیاب ہے. اچھا, کچھ ایریا میں 190 روپے کلو مل رہی ہے, جبکہ ہول سیل اگر میں کل کے حساب سے 50 کلو کی بوری کے حساب سے آپ کو ریٹ بتاؤں تو وہ 8,600 روپے کی تھی, اور ہول سیل میں وہ دستیاب تھی 172 روپے.
اس کے باوجود جو ریٹیل والے ہیں وہ مہنگی دے رہے ہیں. اچھا کچھ دکاندار سے میری بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ جب ہم منڈی سے مہنگی لے کر آئیں گے تو آلریڈی ہم یہاں مہنگا ہی بھیجیں گے, کیونکہ کاروبار کا مقصد ہی پروفٹ کمانا ہے. اس وقت اگر بات کی جائے, جیسے آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایونٹ آنا شروع ہوتا ہے تو آنے لگتا ہے, تو پھر جیسے ماہ رمضان کی بات کی جائے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو محرم کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے, چونکہ اس میں نظر و نیاز ہوتی ہے. مشروبات, ٹھنڈے مشروبات بہت زیادہ بنتے ہیں جس میں چینی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ شوگر مل مالکان ہیں, ذخیرہ اندوز ہیں, دوسرے تمام لوگ ہیں جو کہ پہلے سیو کر لیتے ہیں, جیسے ہی پرائس بڑھتی ہے یا اس کی کھپت زیادہ ہوتی ہے تو فوراً چینی نکال لیتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں صبح 9 بجے کی نکلی ہوئی ہوں, مختلف دکانوں پہ میں نے چینی سرچ کی ہے. 2 دکان والوں نے ہمیں بالکل وہاں کھڑے ہونے نہیں دیا کہ ہم بالکل شوٹ نہیں کرائیں گے. چینی کی جو بوری تھی اسے پیک کر دیا, ایک ہی چینی کی بوری تھی. یہاں بھی مختلف میں نے دکانوں پہ دیکھا ہے چینی نہیں ہے, کچھ دکانوں پہ چینی موجود ہے جن کی پرائس 180 ہے. دوسرے ایریوں کی میں نے بات کی تھی, وہاں 180 سے لے کے 185 اور 190 روپے کلو دستیاب ہے. لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ سال میں 3 دفعہ نہیں, سال میں کئی دفعہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے. ایک ریزن یہ بھی ہے انٹرنیشنل وار چل رہی ہے جس کی وجہ سے مختلف چیزوں کی جو پرائز ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگوں سے بات ہوئی ہے. اچھا صدف, ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ منتھلی چیزیں مہینے کے سٹارٹ میں لے لی جاتی ہے, لیکن یہاں میں نے لوگوں کا دیکھا ہے کہ وہ ½ کلو چینی بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مطلب ½ کلو چینی کتنی دن چلے گی؟ اگر جن کے 6 افراد ہیں یا جن کے 8 افراد ہیں, جن کے گھر میں 2 ٹائم چائے بنتی ہوگی, یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناشتے میں بہت کم چائے استعمال کرتے چائے کو ہوں گے. بہت شوق سے پیتے بھی ہیں, موسم کیسے ہی ہو, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن لوگوں کی استطاعت نہیں رہی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم ½ کلو لے آتے ہیں, پھر آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. ذرا چلتے ہیں پشاور, کراچی اور اسلام آباد سے تو آپ نے صورتحال جان لی, نواب شہر سے جانتے ہیں. نواب شہر بتائیے گا یہاں پہ سرکاری نرخ کیا ہے اور چینی مل کتنی رہی ہے فی کلو, اور کیا دستیاب بھی ہے کہ نہیں؟ جی صدف, ہم پچھلے 2 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں جو ہے وہ چینی کی قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہے, اور آئے روز جو ہے وہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور قیمتوں میں کوئی استحکام نہیں لایا گیا اور نہ ہی چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکا. 2 مہینے پہلے تک پشاور شہر میں چینی کی فی کلو گرام قیمت جو تھی وہ 1 روپے فی کلو گرام تھی, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور شہر اور اس کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ 190 سے لے کر 200 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے. اور جس طرح کے کراچی اور اسلام آباد والوں نے بات کی تو پشاور میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ دکاندار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں چینی مہنگی میں ملیں گی بیچ سکتے ہیں. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم کمانے کے لیے جو ہے وہ چینی فروخت کر رہے تھے. یہاں پر بھی جو ہے وہ چینی جو ہے وہ مختلف مارکیٹوں میں 190 سے لے کر 200 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہی ہے, اور اگر بوری کی بات کی جائے تو بوری کی قیمت جو ہے وہ تقریباً تک پہنچ چکی ہے. جبکہ ہول سیل ڈیلر جو ہے ان سے جب بات کی ہے تو ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ شوگر مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے جو ہے وہ چینی کی قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پشاور کے مختلف مارکیٹوں میں بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے. نواب شیر بہت شکریہ. عشرت خان ہمارے ساتھ کراچی سے تھی, اور علیم ملک, آپ تینوں کا بہت شکریہ, اور ہم نے تینوں شہروں سے آپ کے سامنے صورتحال رکھ دی ہے. بالکل جی, اور اس حوالے سے بات بھی کریں گے, لیکن پہلے ہمارے پاس ایک اپڈیٹ ہے پروگرام کے اندر, وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے دورہ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکرٹریز کے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کا موقف کا اعادہ کیا. لائق الرحمان اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں. جی لائق. جی, قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک چین کے دورے پر پہنچے ہیں. انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کی جو سلامتی کونسل کے سیکرٹریز کا اجلاس تھا اس میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے. عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے حوالے سے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا ہے, اس پر روشنی ڈالی ہے, اور پاکستان کے موقف کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی ہے. اس موقع پر قومی سلامتی کے مشیر کی چینی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, جس میں سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا, جبکہ مشیر قومی سلامتی نے پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے بھرپور خواہش کا اظہار بھی کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ لائق الرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے.
تو اس سے پہلے ہم چینی کی قیمتوں پر بات کر رہے تھے، ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں آسمان پر جا رہی ہیں اور اویلیبل بھی نہیں ہے. بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم صاحب. تھینک یو سو مچ رؤف صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے نمائندگان تو جو وجوہات بتا رہے ہیں تو وہ تو ہیں، آپ کیا بتائیں گے کہ کیوں یہ چینی کی قیمتیں ایک بار پھر سے بڑھ گئیں؟ 195 روپے فی کلو پر 200 تک پہنچ جائے گی، یہ تو بات کنفرم ہے. جی جی، یہ آپ اتنے اطمینان سے کہہ رہے ہیں 200 تک؟ میں تو جب سے کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ میں بھی تھا، ستی صاحب بھی تھے، کہ 80 روپے کلو کی چینی جب ہم نے 178 پہنچا دی تھی، میرا خیال ہے اسی پروگرام میں آپ بھی تھی، وہ پچھلے سیزنوں کی بات ہو رہی ہے. آج بھی وہی ہے، یعنی پرانی واردات نئے جال اور کچھ بھی نہیں. ذرا واردات تو ایکسپلین کر دیں ہمیں. کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ 40 اونرز ہیں مل مالکان، 40، جس کی 2 ملیں ہیں، کسی کی ایک ہے. وہ سیاسی وابستگی والے لوگ ہیں، ان کی اپروچ بہت زیادہ ہے اور وہ مافیا اس پہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اور اس کنٹرول کے نظام میں جو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری شوگر ایکسپورٹ کر دی گئی. جب ہمارے پاس بمپر کراپ تھا، اناؤنس کیا جاتا تھا کہ بمپر کراپ ہے، اور درخواست دی جاتی تھی وزیر خزانہ کو کہ بھائی ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دے دی 7,65,000، جس کی مد میں ایف بی آر کو جو نقصان ہوا، جو ایف بی آر کو پیمنٹ ملنی تھی 1530 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگ گیا. ٹھیک ہے، اب آپ چلیں 7,50,000 ٹن ہمارا کراپ ہوتا ہے ٹوٹل. ہماری 5 لاکھ ٹن کی کھپت ہوتی ہے اور رمضان کے مہینے میں ڈبل ہو جاتی ہے. محرم میں 7.5 لاکھ ٹن ہو جاتی ہے. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ چینی نہیں ہے تو میں اس دعوے کو جھوٹ مانتا ہوں. تو ہم نے پھر باہر سے کیوں امپورٹ کروائی؟ 5 لاکھ نہیں، ابھی امپورٹ ہو ہی نہیں ہے، ابھی تو اعلانات ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں، میں آپ نے سوال کیا، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو، کہ جب آپ اس کو 40 روپے سے لگائیں گے یا 45 روپے سے، ابھی تو میرا خیال ہے 50 روپے پہنچ گئی، تو یہ 40,000 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا ہے پاکستانی عوام کو. 40,000 کروڑ. آپ یہ بتائیں کہ 40 آدمی ایک طرف اور 25 کروڑ عوام ایک طرف. سٹا مافیا اس میں، شوگر کارٹل اس میں، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ آپ کو ٹریکنگ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شناختی کارڈ بھی لیں، ان کا ڈیلرشپ نمبر بھی ہونا چاہیے. ان چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. آپ کے ٹی وی کے توسط سے میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ ایف بی آر کے چیئرمین اگر وہ سن رہے ہوں اور وزیر خزانہ بھی سنیں کہ پچھلے کراپ کا سیل ٹیکس کتنا وصول ہوا، یہ بھی ایک سوال ہے. یہ تو سوال سب کے ذہنوں میں. پچھلے کراپ کا 2 سال پہلے کا بھی دیکھ لیں، 75 لاکھ ٹن کا ہمارا کراپ جب ہوتا ہے تو 37 لاکھ ٹن کی کیوں سیل ٹیکس آتا ہے، باقی کہاں جاتا ہے؟ یہ سب سوالات ہیں. لیکن جو وزیر ہیں اس سے متعلقہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے امپورٹ کا سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں قیمت بیلنس کرنی ہے. بیلنس کیسے ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بیلنس کی بات کر رہے ہیں. $525 میں چینی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، خلیج سے ہم منگائیں گے یا کہیں سے بھی منگائیں گے، اگر اس پہ ٹیکسز نہ لگائے جائیں اور تمام ٹیکسز کی چھوٹ دی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم IMF کے ماتحت ہیں، ٹیکس میں چھوٹ نہیں دیں گے. تو وہ 170 روپے کی پڑے گی اگر ٹیکسز ختم کر دیے جائیں اور تمام ٹیکسز انکلوڈ کیے جائیں تو 240 روپے کی پڑے گی. تو اب 240 میں امپورٹ کرنے سے بہتر ہے کہ کریک ڈاؤن جو بار بار ہوتا ہے، ایک ٹائم میں وزیر اعظم نے کیا کریک ڈاؤن، 168 روپے کی چینی 158 میں پہنچ گئی. کریک ڈاؤن قائم ہی ہونا چاہیے، 2 دن کے بعد چھوٹ جاتے ہیں. کریک ڈاؤن ہیں، ڈیلر ہیں یا شوگر مل مالکان ہیں، 25 کروڑ آدمی پہ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ آپ یقیناً اس کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے. مینجمنٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ بمپر کراپ ہوتی ہے، ایکسپورٹ کا سوچا جاتا ہے اور پھر اسے امپورٹ کیا جاتا ہے. یہ تو واردات پہلے بھی ہوئی ہے. کون فیصلے کر رہا ہے، یہ اعداد و شمار کون دیتا ہے؟ یہی تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں، یہ عمران خان کے بھی دور میں ہوا ہے اور شہباز شریف کے دور میں بھی یہی ہوا. ایکسپورٹ ہو گئی، امپورٹ ہو گئی، ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اب امپورٹ کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں فیکٹ فیگر کہ اب کسی کنٹری میں نہیں ہے. آپ انڈیا دیکھیں، سنگاپور دیکھیں، دوسری کنٹری دیکھیں، وہ سب فیکٹ فیگر پہ چلتے ہیں کہ ہمارے پاس کراپ اتنا ہے اور ہم نے یہ ارینجمنٹ رکھنا ہے. ہمارے یہاں تو ارینجمنٹ کا قانون ہی نہیں ہے. ہمارے آنے والے یہ سیزن ہوں گے، رمضان ہوگا، یہ ہوگا، یا ہمارے پاس کراپ کتنا ہے. ہمارے کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے کوئی، تو ہمیں اسٹاک بھی تو ہونا چاہیے نا. میں یہی کہتا ہوں کہ سارا اسٹاک ہم نے بیچ دیا، نہیں ہے ایسا. اب بھی بول رہا ہوں آپ کو، یہ ایکسپورٹ کی نہ اجازت دیں اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر لیں، نہیں تو یہ پاکستان کا جو
जो ज़र मुबादला ज़ाया होगा वो अरबों डॉलर में जाएगा। तो रऊफ साहब तायुन कौन कर रहा है, कौन सी बॉडी ये चीज़ डिसाइड करती है कि दादोशुमार है, बम्पर क्रॉप हो गई अब एक्सपोर्ट कर दें, फिर ये डिसाइड करते हैं कि अब किल्लत हो गई अब इंपोर्ट करें? देखें, हमारे वजीर ख़जाना, फूड मिनिस्टर, सबको अपनी जो जिसकी सीट पे है उससे उसको तो ईमानदारी से अदा करना चाहिए ना। ये तो नहीं होता महकमा खुराक भी काम करे, वज़ीर ख़जाना भी काम करें, FBR भी काम करे। FBR दोस्ताना बजट कहते हैं, गरीबों के लिए क्या मराद दे दिए, नहीं है ना। अब 35,000 सैलरी वाला भी रो रहा है, अब आप चीनी भी बढ़ाए जा रहे हैं, अब गंदम का भी एक जो सीज़न आ रहा है। मैं आपको एक पहले बताना चाहता हूँ कि 30-40 लाख टन हमारी जानवरों की खुराक में चली गई। अच्छा। जानवरों की, ये इंसान खाता है। आपने देखा होगा 130 रुपये गंदम हुई और 150 रुपये 200 रुपये आटा भी हुआ था। और आज हमारा लम्हा फिक्रिया ये है कि एग्रीकल्चर पे हमने तवज्जो कोई नहीं देनी, एग्रीकल्चर को बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे बताएं, तवील अरसे तक 50 रुपए पे रही कीमत, एक वो मेंटेन कैसे हुई, फिर अचानक से हमने उसमें बढ़ते हुए देखा, फिर रमजान में वो 127 और उससे ऊपर भी चली गई, फिर ये बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर पहुँच गई है। 150 नहीं हुई थी, ये 80 रुपए हुई थी। हाँ। 80 रुपए मतलब एक अरसे तक इस कीमत पर ये रही। तक तो ये 45, 50 और 32 रुपए भी रही। वो क्या पॉलिसीज थी? वो पॉलिसी, ये जो पॉलिसी थी उसमें चंद माफिया जो बेईमान हुए हैं, मैं तो उनको बेईमान ही कहता हूँ। बुरा मान जाते हैं वैसे वो? कोई मसला नहीं, वो माफिया कहने पे बुरा मान जाते हैं, कोई मसला नहीं। अब वो ये नहीं कहेंगे तो हम किसको कहेंगे? यानी शुगर कार्टेल या सट्टा माफिया, ये कौन लोग हैं? अब ये तो मैं पूछना चाहता हूँ ना, हम इस पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि फील्ड मार्शल इसमें काम करें तो वो तो अब नहीं कर सकते ना। अब ये तो आवाम ने कराना है और जोर देना है। ये तो जिस महकमे का काम है वो करेगा ना, वो तो हुकूमत ये सारी पॉलिसीज को ओवरसी कर रही ना। एक ही काम करती है कि हमने ये इसको कैसे बढ़ावा देना है। अगर हम पब्लिक के लिए सोचें, दर्द दिल रखें, जब होता है ना इम्प्लीमेंट, ऐसे तो किसी को नहीं होना है। और मैं आपको ये भी कह दूं कि गंदम का बहरान आने वाला है, जब भी आएगा 4 महीने 5 महीने बाद, आप यकीन मानेंगे कि ये जो स्टॉक हो रहा है ना 60 रुपए में, ये एलीट क्लास से स्टॉक कर रही है। तो अब सब अब लास्टली ये बता दें कि क्या इकदाम किए जा सकते हैं और कीमतें कहाँ जाते देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि देखें, अपना ज़र मुबादला भी ज़ाया ना करें। हम डॉलर की शक्ल में पेमेंट करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो ये 240 रुपये की पड़ेगी। इससे बेहतर है कि इसको बिल्कुल क्रैकडाउन का इतना आगाज किया जाए। ये चीनी है तो छुपा रहे हैं, जहाँ जहाँ क्रैकडाउन हो रहा है वहाँ छुपा रहे हैं उसे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहाँ भी आप देखेंगे ना 10 लाख टन को ये मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। 10 लाख टन यानी 2 महीने का क्रॉप को गायब किया जा रहा है। यानी आप डीलर लेगा, शुगर मिल के मालकान लेंगे, सट्टा माफिया लेंगे, उसको ग्रो लवर करते रहते हैं। बेनामी डीओ हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर आज फेक फिगर ले लेना कि शुगर मिल मालकान के पास कितनी चीनी है, बाजार में कितनी चीनी है, गोदामों में कितनी चीनी है, आपको नहीं मंगानी पड़ेगी। लेकिन अब मंगाने पे इसलिए जोर कर रहे हैं कि हमें वहाँ से भी नफ़ा मिला जब हमने एक्सपोर्ट की। सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मैं आपको और अपने नाज़रीन को वज़ीर ख़जाना ने इसी साल यानी 2025 में मार्च में क्या कहा था चीनी के हवाले से सारी सूरत हाल पर, वो सुनते हैं। is being sold to genuine distributors in the supply chain. अब तक तकरीबन 10 shoots, hoppers and 6 sugar mills have been sealed. तकरीबन 12.5 करोड़ की पेनल्टी लग चुकी है। इस साल 24 बिलियन ये सेल्स टैक्स इकट्ठा हुआ है compared to 15 बिलियन, which means it's a growth of 54%. जो चीनी है वो अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई, वो एक्सपोर्ट हुई है। जो प्रोडक्शन है वो 5.7 बिलियन टन्स है। जो शुगर रिक्वायरमेंट है ऑफ द कंट्री फॉर द करंट सीजन इज इन अ गुड प्लेस। तो एक बात मुझे बताएं, अब तो स्मगल भी नहीं हो रही, पूरा क्रैकडाउन उन्होंने बता दिया, किसको फाइन किया, किसको जुर्माना किया, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, तो फिर क्यों ये कीमत यहाँ पर आ रही है? वजीर खजाना ने ये बातें की हैं। नायब वजीर आजम हुमायूं अख्तर साहब, अभी मैंने रिसेंटली सुना, नायब वजीर आजम इसाक डार साहब, आप उन्होंने कहा था कि 155 में हम चीनी इससे ऊपर नहीं बिकने देंगे। आज 200 में क्यों बिक रही है? कोई बताए ना। अगर कमिश्नर साहब ने 160 रुपए का अनाउंस किया हुआ है, क्यों चीनी बिक रही है 190 200 में? वजह क्या है? अभी ये बढ़ावा और होगा। जो मैं आपसे टीवी के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि देखें, इंसान को तो जाना है, किसी ने भी यहाँ तो रहना नहीं है। अब वो एजिड लोग हैं सारे, मैं भी एजिड हूँ। देखिए, वो 70 साल 80 साल में भी पैसा ही बटोर रहे हैं। सब ने जाना तो वही है ना। तो आप इंसानियत के नाते
अगर ये त्योहारों में भी, रमज़ान में, ये मुहर्रम के त्योहारों में, इतना तो हमें दर्द दिल रखना चाहिए, किसी का पैसा काम नहीं आता। तो ये नाजायज मुनाफाखोरी जो नाजायज मुनाफाखोरी देखें, गरीब इतना बोझ तो आवाम पे पड़ता है, परेशान कितनी है। आप ये देखें तो सही, ग्रोसरी का आप हिसाब कर लें। बिल्कुल ये मैं आपको दाल चावल भी बोल रहा हूँ कि दालों में अभी करेक्शन नीचे आ रही है, लेकिन आप रिटेल बेस पे जाएं तो रिटेल बेस पे 150 रुपए 200 रुपए किलो महंगी, क्वालिटी एक अलग मैटर होता है। अलग मैटर जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से गुफ्तगू की। और ज़ाहिर हम जानना चाह रहे थे कि ये मसला है क्या, हल क्या होगा। हल वैसे कोई नज़र नहीं आ रहा, लेट्स सी इस पे होता क्या। चलें जाएंगे एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैब सर्विसेज इस्तेमाल करते होंगे। और फिर गुज़िश्ते दिनों में हमने देखा भी कि कैब सर्विसेज यूज़र्स की तरफ से काफ़ी इस तरह के रिव्यूज़ भी देखने को मिले जहाँ पर उनको कुछ ख़वातीन को हरासमेंट फ़ेस करनी पड़ी, कुछ लोगों को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ फ़ेस करनी पड़ी। अच्छा, ये दोनों साइड से है, ये वाइस वर्सा, ये मुसाफिरों के लिए भी है और ये ड्राइवर्स के लिए भी है। अब बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, और वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ऑनलाइन टैक्सी वेरिफिकेशन ऐप का इजरा किया गया है, जिसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये ऐप क्या करता है कि ये ऐप के अंदर ऐसी फंक्शन मौजूद है कि जो भी रजिस्टर्ड इस ऐप के साथ गाड़ी या बाइक होगी, उसके ऊपर एक QR कोड होगा। ये आप मनाजर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को आप जब स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट पुलिस के पास आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। पुलिस के पास को इस बात का इल्म होगा कि आप कौन सी गाड़ी में बैठी हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपका नाम क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है, और ये चीज़ जो है वो सर्वेलेंस में आ जाएगी, वो आपको लुक अपॉन कर रहे होंगे पुलिस का महकमा। सो दिस इज़ वेरी खुशाइंद और बड़ी एक मैं कहता हूँ डेवलपमेंट है ये। बिल्कुल। चलें तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। शाकिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि DG सिटी के हवाले से, और हम इस हवाले से रेलिवेंट पर्सनैलिटी हैं। थैंक यू सो मच शाकिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा, अब ये जो शहरियों की हिफाजत के लिए है, अच्छा इकदाम है, और इस ऐप को तैयार करने का ख्याल कैसे आया, और बेसिकली ऐसी क्या शिकायत मिल रही थी जिसकी वजह से आप लोग इस नतीजे पर पहुंचे? जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि काफ़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो कैब्स के हवाले से और टैक्सीज़ के हवाले से रिपोर्ट होती थी, जिसमें स्पेशली जो है ख़वातीन और वर्किंग लेडीज़ जो कैब इस्तेमाल करती हैं उनकी हरासमेंट के हवाले से, और फिर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो है उनकी हरासमेंट के हवाले से, या टैक्सीज़ की जो ड्राइवर्स हैं वो बज़ाते ख़ुद कोई इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। तो इसकी तदारक के लिए हमने ये सोचा कि हम कोई एक ऑनलाइन ऐप ले आएँ जिसमें जो है ना सिर्फ जो हम कम्यूटर्स को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करें, बल्कि जो टैक्सीज़ ड्राइवर्स हैं और जो टैक्सी ओनर्स हैं वो भी हमारे रिकॉर्ड पे हो, और उसकी भी एक स्टॉक टेकिंग हो, ताकि शहर में जो है जितना भी ये टैक्सीज़ का नेटवर्क है वो हमें पता हो, और इससे रिलेटेड जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उस पर नज़र रखा जा सके। अच्छा शाकिर साहब, अब ये बताएगा कि ये ऐप फंक्शन कैसे करेगा, ज़रा आवाम की अंडरस्टैंडिंग में आसान अल्फाज में ये भी बता दीजिएगा। इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे ये भी बता दें। एंड सेकेंडली, क्या इस ऐप को सेफ सिटी कैमरास के साथ भी लिंक किया गया है? जी थैंक यू वेरी मच। इसका इस्तेमाल जो है बहुत आसान है। ये एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम है जो कि TVS टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम के नाम से मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ़िलहाल वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, और अभी बहुत जल्द हम इसको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के ऊपर ला रहे हैं। अच्छा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे साथ रजिस्टर्ड टैक्सीज़ हैं वो तकरीबन 2000 के करीब है, मुख्तलिफ कंपनीज़ के। तो वैसे अभी तक जिसकी तादाद अब बढ़ रही है। अच्छा, ओवरऑल जो है वो कितना आपका टारगेट है? तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब टैक्सीज़ हैं इस्लामाबाद और पिंडी में जो ऑपरेट करते हैं हमारी एस्टिमेट के हिसाब से, लेकिन अब हम उसको रजिस्टर करने के प्रोसेस में है। तकरीबन 2000, अगर एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 2167 टैक्सीज़ जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, और डेली बेसिस पे हम उसको रजिस्टर करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का ये है कि हम हर टैक्सी को एक यूनिक QR कोड इशू कर रहे हैं।
उस QR कोड के अंदर उस टैक्सी और टैक्सी को चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं वो एक हैं या दो हैं, 2 शिफ्टों में हैं, उन ड्राइवर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी उस QR कोड में कंफर्टेबल इतनी मालूमात, इतना डेटा आपके साथ शेयर करने पर? टैक्सी ड्राइवर्स और मालिकान की मैं बात कर रही हूँ। दूसरे मुझे ये बताइएगा कि किस सूरत में लाजमी ही करना होगा QR कोड से स्कैन, या फिर कोई इशू हो मुसाफिर को तो ही वो स्कैन करे? ये क्या कंडीशन है? इसकी जी कोई कंडीशन नहीं है, ये एक पब्लिक के लिए एक फैसिलिटी है। जिस तरह आप 15 की कॉल की सर्विस है, जब भी आपको कोई ज़रूरत है, आप कोई डिस्ट्रेस में है, आप कॉल कर सकते हैं। तो ये भी एक सहूलत है, एक पब्लिक फैसिलिटी है जिसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आगाही फैला रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं कि इसको लोग अपनी भी तरफ से कुछ कहते हैं ना इनोवेशन ले आते हैं। फर्ज करें QR कोड स्कैन होता है और कोई गाड़ी जो है वो अनरजिस्टर्ड निकलती है, तो उस सूरत में मुसाफिर क्या कर सकता है, या फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जी प्लीज। उसमें यह है कि ये जो ऐप है इसमें 2 फीचर्स हैं। एक तो ये है कि यू जस्ट स्कैन द QR कोड एंड यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द टैक्सी एंड टैक्सी ड्राइवर, अपनी तसल्ली के लिए, ताकि आपको पता चले कि भाई ये जो टैक्सी है ये रजिस्टर्ड है पुलिस के साथ या नहीं, और जो चलाने वाला बंदा है वो कौन है। और दूसरा जो फीचर्स है वो इसमें ये है कि वो SOS अलर्ट सिस्टम है इसके अंदर। एक पैनिक बटन दी गई है जिसको आप प्रेस कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। आप टैक्सी में बैठ गए, आपको ड्राइवर के मूवमेंट से या उनके नकलो हरकत से आपको कोई डर या खौफ महसूस हुआ, या कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी आपको लगी, या जैसे आपने कहा कि वो टैक्सी जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आप उस पैनिक बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो उसका एक अलर्ट जनरेट होता है जो कि पुलिस के कंट्रोल रूम में रिसीव होता है। और उस अलर्ट के बाद पुलिस जो है वो आपको कॉल बैक करती है उसी नंबर के ऊपर। ठीक, तो ये एक डिस्ट्रेस कॉल की सहूलत भी इसके अंदर। अच्छा शाकिर साहब, एक चीज़ की वजाहत कर दें कि ये जो ऐप है ये टैक्सीज़ की, जो लोकल टैक्सीज़ हैं उनके ऊपर वर्क कर रहा है, या फिर ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो भी ऑन बोर्ड है इस चीज़ के ऊपर? ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। हमारे पास जो टैक्सीज रजिस्टर्ड है ज़्यादातर कंपनीज के हैं, वो इसलिए कि वो इजीली रजिस्टर हो रहे हैं। हम सिर्फ कंपनीज को हमने अप्रोच किया है, उनके मालिकान से बात की है, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो भी इस पे एग्री कर गए हैं कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखो अगर टैक्सी सर्विस के ऊपर अवाम का एतमाद बढ़ेगा, वहाँ पे सफ़र महफूज होगा, तो उसका क्लाइंट बढ़ेगा और उसकी बिजनेस भी बढ़ेगी। तो ये टू वे बेनिफिशियल है टैक्सी ओनर्स के लिए भी और सिटीजन्स के लिए भी, इसलिए वो वॉलंटियरली रजिस्टर करवा रहे हैं। तकरीबन 90% टैक्सीज जो रजिस्टर हुए हैं वो कंपनी से रिलेटेड है। अच्छा। बाकी कुछ जो है वो लॉन ट्रेवलर्स जो है जो टैक्सीज है उसको भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको भी रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाकिर साहब हमारे साथ थे और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक नेक्स्ट स्टेप लिया गया है और महफूज सफ़र बनाने के लिए। हाँ जी, चलें जी, अपडेट भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में, साथ साथ अपडेट का सिलसिला भी चल रहा होता है। तो जी अली अमीन गंडापुर लतीफ़ खोसा एडवोकेट और अटॉर्नी जनरल के हमरा जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हुए। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट सुनी जाए। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट भी करेंगे। जी देखिए, अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनकी बानी PTI के साथ जो है वो मुलाकात की जो दरख्वास्त है वो सुनी जाए। इस मौके पर सीनियर वकील लतीफ़ खोसा एडवोकेट भी उनके हमरा थे। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट बुनियादों पर सुनी जाए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते, आप चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, इससे आपका वक्त भी बचेगा। इस वक्त जो आपने दरवाज़ा खटखटाया ये आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि समाअत के लिए जो केसेस को मुकर्रर करती है कमेटी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी उस कमेटी के चेयरमैन हैं। इस मौके पर अली अमीन गंडापुर भी रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने कहा कि इस वक्त असेंबली में बजट मंजूरी का प्रोसेस चल रहा है
اور بانی سربراہ کا ایک ویژن ہوتا ہے. یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری بار بار کی درخواست کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کروائی گئی اور تحریک انصاف کی بجٹ کمیٹی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گی تاکہ بجٹ کے حوالے سے ان سے ہدایات لی جا سکے. علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات کی درخواست کو فوری طور پر سنا جائے. تاہم ایک دفعہ پھر جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ چیف جسٹس یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں. اس موقع پر علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ خط پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بڑے اچھے ریمارکس دیے تھے اور خط کے ساتھ بانی پی ٹی آئی نے کچھ ثبوت بھی لگائے تھے, لیکن ان کے خط پر کوئی ایکشن نہیں ہوا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس اس وقت لاہور میں ہیں, مناسب یہی ہوگا, بہتر یہی ہوگا کہ آپ انہی سے رجوع کریں. لطیف کوسہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہمیں آپ کا آشرواد چاہیے, آپ یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا سکتے ہیں. تاہم جو ابتدائی طور پر جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ رائٹ فورم چیف جسٹس ہیں یا رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ یہ درخواست ان کی نہیں سنی گئی. اس کے بعد میڈیا سے بھی بات کی ہے علی امین گنڈا پور نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کئی دنوں سے کوشش کر رہے تھے ملاقات کی. بہت شکریہ راجہ محسن. اب ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں وہ مسائل جن پر گفتگو ہم کرتے ہیں, ہم کوشش ہی کرتے ہیں اس حوالے سے ایکسپرٹ کو بھی بلائیں. سو آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں برس سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. برس یا پھل بیری سے کہا جاتا ہے, ایک ایسی جلدی بیماری ہے جس میں اسکن پر وائٹ پیچز پڑ جاتے ہیں, سفید دھبے پڑ جاتے ہیں. ابتدا ایک چھوٹے سے سفید دھبے سے ہوتی ہے جو پھیل جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہیں بھی ہو سکتے ہیں, لوگوں کے ہاتھ پہ, چہرے پہ, ہونٹ, گردن, ناک, کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں جی عمر کی کوئی قید نہیں ہے, یہ مرد و خواتین دونوں کو ہو سکتا ہے. اس سے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک سوشل پریشر ضرور ہوتا ہے اور ہمارے یہاں تھوڑا سا ایکسیپٹنس بھی لوگوں میں کم ہے. اور باہر ہم معاشروں میں دیکھتے ہیں بہت زیادہ ایکسیپٹنس آ گئی ہے, لیکن ہمارے یہاں کچھ مت بھی ہیں اس کو لے کے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے مچھلی کھائی اور اگر اس پہ آپ نے دودھ پی لیا تو پھر یہ ہو جاتے ہیں. تو اصل میں کیوں ہوتے ہیں اور کیا جانا چاہیے, اسی حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور بالکل بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ماہر امراض جلد ڈاکٹر خرم صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر خرم, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. گڈ مارننگ ٹو یو. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتا دیں کہ پھل بہری یا برس یا وٹیلیگو کیا ہے اور کیا یہ کیوریبل ہے یا نہیں؟ بالکل. اچھا, پہلی بات آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کے ساتھ شروع کیا, کیوریبل بالکل ہے. اچھا, تھوڑا سا صبر, کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں نا, آپ پڑھائی کرتے ہیں, آج آپ ماشاءاللہ کتنا اچھے ہوسٹنگ کریں, تو ایک محنت, ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا. پھل بہری میں لوگوں نے, اچھا پھل بہری کو ایک تو وٹیلیگو بھی کہتے ہیں, لیوکوڈرما بھی کہتے ہیں, برس بھی کہتے ہیں. پہلی بات تو لوگوں نے بنایا کہ جی اگر یہ سفید نشان آئے ہیں تو آپ کی جگر کی کوئی خرابی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی چھوت کی بیماری ہے. چھوت مینس کہ کنٹیجس ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا کوئی تعلق لیور سے, جگر سے, آپ کے خون سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ آٹو امیون بیماری ہے, ٹھیک ہے, اور بڑے آرام سے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. پہلے تو بڑا یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایکسٹینسو لائٹس لگاتے تھے, الٹرا وائلٹ, اور دھوپ میں بٹھاتے تھے. اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آرام سے ٹریٹ ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کو صرف تھوڑا سا جو آپ کو دوائی دی جائے وہ لگ کے کریں, اور کھانے میں آپ کو کھٹا, جو دیکھیے گھر میں سالن پک رہا ہے اس میں ٹماٹر ہے, دہی ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, مگر جو ایکسٹرا یہ جو کھٹا ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے ہم نے کھٹا کھایا, چٹنیاں, اچار, کیچپ, کینو, مالٹا, موسمی, املی, آلو بخارا, یہ ساری چیزیں, کیری, یہ ساری چیزیں ایک دم سے آپ کا میلانوسائٹس جو ہوتے ہیں, اس کی میلانوسائٹ جو آپ کی سکن پگمنٹیشن ہوتی ہے اس کو یہ ہنڈر کرتے ہیں, تو وہ آپ کو نہیں کھانا ہے. باقی آپ دودھ پئیں. اچھا, لوگوں نے بنایا جی سفید چیزیں چھوڑ دیں, لال گوشت چھوڑ دیں. لیکن یہ ویسے ہوتا کیا ہے, جو لوگ کہتے ہیں مچھلی کھائی تو دودھ پی لیا, پتہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو دودھ کھائی مچھلی پی لیا, آپ ان کو شادیوں میں جا کے دیکھیں, سب سے پہلے وہ فرائیڈ فش کے بعد نا کھیر کھائیں گے, کسٹرڈ کھائیں گے, آئس کریم کھائیں گے, اور وہ آپ کو لیکچر یہ دیں گے کہ جی بھائی دودھ کا مطلب یہ تھوڑی کہ آئس کریم بھی تو دودھ ہے. آپ جا کے شادیوں میں دیکھیں, کوئی فنکشن ہوتا ہے, ڈاکٹر مشیر بہت آبزرو کرتے ہیں شادیوں میں. نہیں میں تو دیکھیے صدر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے نا, جو لوگ میں نے خود دیکھا ہے جو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں نا, اور پھر آپ ان سے کہیں گے دیکھیے بالکل دودھ اور مچھلی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
अच्छा, उसकी 2-3 मिसालें मैं दूंगा तो वो आपको जवाब देंगे। वो एक खास किस्म की मछली होती है जो 10 लाख मछलियों में से एक होती है, कभी भी टकरा सकती है जिंदगी में। अरे भाई आपको क्यों नहीं टकराती, आपको तो रोज टकरानी चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश में आप देखें लोग रोज मछली खाते हैं भाई, उनकी तो बेसिक फूड यही है, बिल्कुल बेसिक फूड। अच्छा, इसके अलावा अच्छा थाईलैंड आप जाएं, मलेशिया जाएं, वहाँ कोकोनट मिल्क में मछली प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इसके साथ खाते हैं, उनको तो नहीं होती, ठीक है, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज ये कि आपके कोई खून की खराबी नहीं है। थर्ड ये कि आपको बीमारी और आपने किसी को गले लगा लिया, बच्चे को प्यार किया तो उसको नहीं लगेगी, ठीक है। चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग ये कहते हैं कि जी वर्टिलाइगो होने से आपकी जो अंदर के बॉडी के जो आपके ऑर्गन्स हैं, सारे विस्ट्रास हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इससे कुछ भी ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ स्किन कंडीशन है। देखिए स्किन तो कंडीशन है और आपका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। अच्छा, कुछ ये लिंक्ड उसका बनता है। हम इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जरूर करेंगे एलोपेशिया पे। किसी को अगर फैमिली में एलोपेशिया की बीमारी है, ठीक है, ओवरली आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या थायराइड की बीमारी है, तो आपके अंदर वर्टिलाइगो हो सकता है, फैमिली में रन करता है। अब ये नहीं कि फैमिली में मुरादी कि अम्मी अब्बा को ही होगा या फुप्पी को, खाला को होगा, नहीं, आपको 1-2 पीढ़ियां स्किप भी हो सकती हैं, 1-2 जनरेशन स्किप होते भी, एज है कोई किसी भी एज में हो सकता है। और अच्छा, और 2-3 चीजें जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, कोई थोड़ा चोट लगे, ठीक है, कोई आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई थोड़ा आपकी स्किन थोड़ा सा, खवातीन कुकिंग का काम करती हैं किचन में, तो थोड़ा जलने से भी वाइट निशान आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करना भी बड़ा ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं 5-6 साल के, 7-8 साल के, स्कूल जाते हैं तो उनके वाइट पैचेस आ जाते हैं, जो अम्मा कहती है कैल्शियम की कमी होगी, बिल्कुल, ठीक है। वो कैल्शियम की कोई कमी नहीं होती, वो फंगस होता है। अच्छा, इसका ये डिफरेंशिएशन, ये एक तो देखने से पता चलेगा, ये मिल्की वाइट होता है, दूध की तरह सफेद होता है, ठीक है, और ये हम में ज्यादा आता है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रीटमेंट्स भी आ गए जहाँ पर अगर छोटा मोटा स्पॉट हो तो वो उसको टैटू कर देते हैं सेम स्किन कलर के साथ, एंड वो रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल करते, मगर मेरे ख्याल है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्यों वो अप एंड डाउन होता रहता है बीमारी ना, कभी यहाँ बढ़ गई, कभी वहाँ। अच्छा, इसका ये नहीं कि बस जो स्पॉट्स आ गए वो आ गए, वो स्प्रेड भी होते हैं, स्प्रेड भी हो सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा केयर करें, आप यकीन करें कि मैं वो नहीं कि मेरे पास होता है, जो लोग आए जिन्होंने लग के किया, उनको आप ऑर्गेनिक चीज़ें दें, साथ में क्रीम दें, बहुत जल्दी आपका उनका इम्यून सिस्टम इन्हेंस करें, विटामिन अच्छे वाले दें, तो बहुत जल्दी ये कवर हो जाए। क्योर कैसे होते हैं? लाइक कुछ लोग बहुत हम देखते हैं वो वाइट स्पॉट जो हैं पूरे फैल जाते हैं, तो वो पूरे जिस्म की टोन एक जैसी हो जाती है, तो वो क्योर्ड पर्सन होता है या फिर वो आप समझते हैं कि वो बिगड़ रहा है मामला? देखिए, ये बिल्कुल गलत आपने बताया। अच्छा, बहुत सारे लोगों की फरमाइश होती है, हमारे यहाँ जो एक क्रेज़ है ना, वो कहते हैं कि आप इस तरह मुझे कोई इंजेक्शन लगा दें या कोई दवाई दे दें कि मेरा जो वर्टिलाइगो पूरा वाइट मुझे कर दे। वो बहुत गलत चीज़ है, वो कभी नहीं करते। आईब्रोज और बाल भी वाइट होने वो बिल्कुल, देखिए वो अल्बाइनोइज्म में आएगा या वर्टिलिगो में आएगा? अल्बिनिज्म है वो, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्बिनिज्म है। और वो वर्टिलाइगो में भी सदफ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उसमें भी बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, आईलैशेस, आईब्रोज भी, मगर वो जो आप कहते हैं ना सूरजमुखी वाली एक डिजीज़ होती है, वो अल्बिनिज्म है, वो इसी की एक वेरिएंट है, दूसरी शाख है वो, ठीक है, अल्बिनिज्म है, ये वर्टिलाइगो है। मगर लोग कहते हैं मुझे ऐसा इंजेक्शन लगा दें मैं पूरा वाइट हो जाऊं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप जो पूरे आपकी स्किन की जो मेलानोसाइट्स को आप रप्चर करते हैं, तो आपको स्किन कैंसर होने के शदीद चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको नेचुरली ये इसको कवर करना चाहिए। आमतौर पर बीमारी और इसका इलाज भी हमारी ईरान से लेकर और थाईलैंड, मलेशिया तक, पाकिस्तान, इंडिया, इन मुल्कों में ज़्यादा है, क्योंकि आप ब्रिटिशर्स में या नॉर्वे के लोगों में तो दिखती भी नहीं है ये, उनको बहुत लोगों को होती है ये, वहाँ स्किन की बीमारियाँ, सोराइसिस खास तौर पे, और वर्टिलाइगो बहुत कॉमन है, मगर दिखती नहीं है, उनका पास इलाज भी अच्छा नहीं है। हमारे अंदर ही ये दिखती है, मगर जब आपके अंदर बीमारी ये आ रही है तो इसको बिल्कुल आप डिले मत करें। देखिए, जितना बढ़ने देंगे ना आप, जितना कोई बीमारी बढ़ जाती है तो उसकी इसका ट्रीटमेंट किन चीज़ों से होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको टॉपिकल क्रीम्स दी जाती हैं, ठीक है, विटामिन दी जाती हैं, ठीक है, कुछ आपको इम्यून बूस्टर्स देते हैं, ठीक है, उससे होता है नेचुरली। कुछ ऑयल्स होते हैं खास तौर पे जो आपके लिए स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, उनसे नेचुरली आता है। कुछ सिवियर कंडीशन में आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं एक एज पे, ये नहीं कि अगर 6 साल के बच्चे को तो उसको लगा देंगे, बड़े होने के बाद, ठीक है। पहले जो होता था कि आप क्रीम लगा के धूप में बैठ जाएं, पहले एक ज़माने में ये करवाया जाता था, अब वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया, वो मतरूक हो गया, ठीक है, वो अब नहीं करते हैं, क्योंकि धूप से बचना है।
धूप से, अच्छा इसमें धूप से बचना भी नहीं है। अच्छा। जैसे आप आ रहे हैं आए, बिल्कुल आप धूप में एक्स्ट्रा जा रहे हैं, सनस्क्रीन भी लगाएं। आपको ना धूप से बचना है, ना आपको रूटीन खराब करना है, ना आपको खाने में कोई एहतियात करनी है, कोई वाइट चीजें छोड़ दें जी, दूध नहीं हो जी, वाइट चावल ना हो, खीर ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ खट्टी चीजें नहीं खानी है, ठीक है। आपको कोशिश ये करना है जो हर कोई इंसान करता है कि आप ओवर स्ट्रेस ना हो, ठीक है, कुछ ज्यादा आपको चोटें ना लगें, ठीक है। आप अपने टाइम पे ट्रीटमेंट करें। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और माशरे में जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं लोग, उनको एक्सेप्ट करें। माशरे की तो देखिए, अगर आपने लेके बैठ गए ना, तो ये हमारा अनफॉर्चुनेटली माशरा ऐसा है कि वो आपको छोटी छोटी चीज़ पिन पॉइंट करता है। एक लड़की मेरे पास आई, आप यकीन करें, एक अजीब अजीब बातें होती हैं कि मतलब एक लड़की, मैं तो रोज़ इतने लोगों से मिलता हूँ, एक खातून आई कि एक लड़की को कुछ भी डिजीज़ नहीं थी, ठीक है, तो उनके घर पे कुछ जैसे शादी के लिए लोग जाते हैं, रिश्ते वाले गए, तो उनकी किसी खाला को या बहन को या भाई को कुछ था, कोई वाइट निशान था चोट से। तो अच्छा, वो लड़की को देखने के बजाय जो शादी के लिए लोग आए थे, वो उनको देख रहे हैं कि अच्छा इस फैमिली में ये है, तो हमारे बेटे के बाद ये फ्यूचर के बारे में, तो ये एक अजीब सी सोच है। अब ये किसी को भी हो सकता है। मैं अल्लाह ना माफ करे, हम तीनों बैठे, हम तीनों बिल्कुल हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर कभी भी ये डेवलप हो सकता है। तो और ये हर फैमिली में होता है। इसका इलाज है तो फिर इसका इलाज है, और थोड़ा लग के करें, बेहतरीन इलाज है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ थे, और बड़ी मुफीद मालूमात दी, और खासतौर पर जो टैपोज देखे हैं इस हवाले से, उसको भी उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया कि भाई किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसका इलाज है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। चलें जी, हमें जहाँ पे देंगे इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।